फजीलतें, बरकतें और रहमतें। माहे इनाम आ गया, रमजान आ गया, अल्लाह का एहसान, इनाम रमजान, इनाम रमजान, इनाम रमजान। नहमदुहु व नुसल्लिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इनाम रमज़ान ट्रांसमिशन के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट नुदरत मुग़ल, और आज के दिन में भी आप तमाम लोगों को इनाम रमज़ान की इस खुसूसी नशरियात में खुश आमदीद कहती हूँ। आज अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने 9वें रोज़े की इफ्तार की तरफ अब से कुछ ही घंटों बाद बढ़ने जा रहे हैं। अशरा रहमत का इख्तिताम हो जाएगा कल, और उसके बाद हम अपने दूसरे अशरे में दाखिल होंगे। लेकिन आज सोचने वाली बात यह है, आज इनाम रमज़ान की ट्रांसमिशन में हम ये बात ज़रूर डिस्कस करेंगे कि क्या इस अशरा रहमत में हमने अपनी उन रहमतों का नुज़ूल जो हम पर होना चाहिए था, क्या हमने वो किया। रमज़ान का हर रोज़ा, रमज़ान का हर दिन अपने अंदर अपनी एक बरकत समेटे हुए है, अपने अंदर अपनी एक ख़ास इफ़ादियत समेटे हुए है। क्या हमने उन बरकतों को अपने दामन में समेटा, क्या हमने उन रहमतों को अपने दामन में समेटा, इस पर ज़रूर आज के दिन में हम खुसूसी बात करेंगे। इनाम रमज़ान की ट्रांसमिशन में हमें हमारे तमाम मेहमान ज्वाइन कर चुके हैं। मैं हमेशा से आप लोगों से कहती हूँ कि ये जो रमज़ान का महीना होता है ना, ये बड़ा बाबरकत महीना होता है। हमें 1000 महीनों से अफजल एक महीना अल्लाह पाक के जो अता करते हैं, इसमें हमें ढेरों ढेर रहमतें, बरकतें समेटनी चाहिए। और मैं अभी और फिर भी बात करी थी अपने मेहमानों से कि इस महीने में हमारे अंदर जो ये एक जज्बा होता है ना इंसानियत की खिदमत करने का, ये थोड़ा सा और उजागर हो जाता है। वैसे तो हर इंसान में ये जज्बा कहीं ना कहीं मौजूद होता है, लेकिन रमज़ान के महीनों में जब हम रमज़ान के महीने में हम दूसरों को देख रहे होते हैं कार्य खैर करते हुए, नेकी करते हुए, लोगों की मदद करते हुए, तो ये जज्बा हम में थोड़ा सा और उजागर हो जाता है। आज यकीनन इस जज्बे पर और मज़ीद हम बात करेंगे। मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं इनाम रमज़ान की ट्रांसमिशन में। मैं आगाज़ करती हूँ उन तमाम मेहमानों के इंट्रोडक्शन का आप लोगों के साथ, और फिर उनसे करेंगे हम बातें। हमारे लेफ्ट हैंड साइड पे मौजूद हैं एक ऐसी पर्सनालिटी जिनका ताल्लुक है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, डिप्टी इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हैं वो वुमेन विंग की, और साथ ही साथ बिलावल हाउस की फोकल पर्सन भी हैं, मेंबर ऑफ रिसर्च भी हैं। और मैं आज उनसे ये ज़रूर पूछना चाहूँगी कि ये कराची जो हमारा वैसे तो मशहूर है दस्तरख्वानों के लिए, लेकिन इससे हटके पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यानी कि हमारी जो सियासी जमातें हैं, जो पॉलिटिकल हमारे लोग हैं, वो किस तरह से लोगों की मदद कर रहे होते हैं, इंसानियत की खिदमत कर रहे होते हैं। अनिला अंसारी साहिबा मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। रमज़ान मुबारक। आपको भी नुदर रमज़ान मुबारक। बहुत शुक्रिया इनाम रमज़ान में टाइम देने के लिए। यकीनन बाकी मेहमानों के इंट्रोडक्शन के बाद मैं आपसे काफ़ी सवालात करने वाली हूँ। साथ ही साथ अनिला अंसारी के साथ एक और पर्सनैलिटी मौजूद है। जैसा मैंने कहा कि आज हम 9वें रोज़े की इफ्तारी की तरफ जब बढ़ने वाले हैं, अशरा रहमत का इख्तिताम पजीर हो जाएगा, तो उनसे यकीनन हम ये बात ज़रूर जानेंगे कि भाई आज के दिन, यानी मतलब आज के दिन में भी और कल भी, जब ख़त्म हो जाएगा हमारा ये अशरा, हमने क्या खोया क्या पाया। देखें, अब हमने कोशिश की होगी कि हम नमाज़ें पढ़ें, हम रोज़े हमने रखे हैं, हमने इबादतें की हैं, हमने बहुत कोशिश की है बरकतें समेटने की, लेकिन क्या हम उन बरकतों को समेट पाए? क्या फ़जीलतें हैं अब जो अगला अशरा होगा उसकी, या इस अशरे में हम किस तरह से जो है हमें क्या करना चाहिए था, हमने क्या नहीं किया। हमारे साथ इनाम रमज़ान की ट्रांसमिशन में मौजूद है ज़ाकिरा ज़हरा असगर एडवोकेट। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया इनाम रमज़ान में टाइम देने के लिए। और यकीनन जैसे मैंने आपसे कहा कि मैंने बहुत सारी आपसे भी बात करनी है। सोशल एक्टिविस्ट की जब हम बात करते हैं, हमारा एक जो सेगमेंट होता है, हमारा एक प्रॉपर नाम होता है चिराग उम्मीद जिसे कहा जाता है, आप तमाम लोगों को पता है। उसके लिए इस प्रॉपर एक छोटे से सेगमेंट में यानी चिराग उम्मीद पे बात करने के लिए ऑन माई राइट हैंड साइड एक ऐसी पर्सनालिटी मौजूद है जो कि मैं हमेशा, जब आप लोग मेरे साथ वीनस एंटरटेनमेंट की स्क्रीन पे मॉर्निंग शो में भी होते थे, तब भी मैं ये डिस्कस करती थी कि हमारे माशरे को बेहतरी की तरफ लेके जाने के लिए तालीम बहुत ज़रूरी है, एजुकेशन बहुत ज़रूरी है, और वो दुनियावी तालीम भी हो, वो इस्लामी तालीमात भी हो, तो फिर क्या ही बात है। एक ऐसा स्कूल डेवलप किया गया है जहाँ पे ऑलमोस्ट पता नहीं, मैं समझती हूँ 200 से 300 बच्चे जो है वो इस वक्त तालीम से मुस्तफ़ीद हो रहे हैं, और साथ ही साथ मज़ीद क्या काम किए जा रहे हैं, क्योंकि ज़ाहिर भी रमज़ान मुबारक है तो इफ्तार के दस्तरख्वान भी लगाए जा रहे हैं। एक बड़ी ज़बरदस्त पर्सनैलिटी, एक सोशल एक्टिविस्ट हमारे साथ मौजूद है, मोहम्मद उमर। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया इनाम रमज़ान में टाइम देने के लिए, थैंक यू। और इसी के साथ साथ चूँकि इनाम रमज़ान के सेट पे आप तमाम लोगों को पता है कि मदह सराई ज़रूर होनी चाहिए, और उसके बगैर तो इनाम रमज़ान का सेट, आप, हमारी ट्रांसमिशन और आप लोग, हम सब अधूरे हैं। तो हमारे साथ जरी मौजूद हैं जो कि आज हमें खूबसूरत मदह सराई करके यहाँ पे हमारे कानों में रस घोलेंगे। अस्सलाम वालेकुम, आपको भी खुशामदीद कहती हूँ मैं। बहुत शुक्रिया आने के लिए जरी। वालेकुम सलाम। जी आपको भी बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। बातों का आगाज़ ज़रा अनिला मैम आपकी तरफ करते हैं। अभी रमज़ानुल मुबारक में आज 9 रोज़े हो गए हैं, क्या चल रहा है, किस तरह के इक़दामात हैं जो मतलब पार्टी की तरफ से भी किए जा रहे हैं, कैसा रुझान देख रही हैं लोगों में?
دیکھیں پارٹی کی طرف سے جو ابھی ہم نے یہ میں نے دیکھا اس لاسٹ ویک کے اندر جو سب سے زیادہ اہم چیز کی گئی ہے وہ ہے پرائس کنٹرول، کیونکہ مہنگائی جو ہے وہ بہت تیزی سے جو ہے وہ ہر سال بڑھتے جا رہی ہے، کیونکہ ہمارے جو اکنامک انڈیکیٹرز ہیں وہ اتنے اسٹرانگ نہیں ہیں. تو اس میں پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ اور خاص طور پہ ہمارے منسٹرز کی خاص انسٹرکشنز رہی ہیں. ناصر حسین شاہ صاحب نے بھی کہا ہے کہ ایک تو بجلی کی لوڈ شیڈنگ فیڈرل کے ساتھ انہوں نے کہا ہے کہ اتنی زیادہ نہیں ہونی چاہیے، گیس کی نہیں ہونی چاہیے، اور پرائس کنٹرول کے حوالے سے جو ہے وہ پچھلے 3 سے 4 دن میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ کافی سندھ گورنمنٹ کا سپلائی اینڈ بیورو کا ڈپارٹمنٹ ایکٹیو ہے، اور انہوں نے لوگوں کے اوپر فائن بھی کیے ہیں جو ایکسٹرا منافع رکھ کے، کیونکہ دیکھیں عوام ہی میں سے لوگ ہوتے ہیں جو منافع خوری کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ ان کا ایک بہت اچھا اقدام ہے. اس کے علاوہ جو ہے آپ نے دسترخوانوں کی بات کی تو کراچی تو چیریٹی کے لیے جو ہے وہ دنیا بھر میں مشہور ہے، اور ہماری ہیومن رائٹس آرگنائزیشنز اور چیریٹیبل آرگنائزیشن بڑا بڑھ چڑھ کے حصہ لیتی ہیں، دسترخوان لگاتی ہیں، سحری بھی اور افطاری بھی. اور اس میں یہ کہ سندھ گورنمنٹ بھی ان کے ساتھ ساتھ ہے، کیونکہ سندھ گورنمنٹ کی پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ کی جو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کی پالیسی ہے نا، اس کی ایک بڑی اپنی بیوٹی ہے کہ آپ ان آرگنائزیشنز کے ساتھ مل کے کام کرتے ہیں جن کی کراچی کے اندر چیریٹی کی کافی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں. تو جب گورنمنٹ اور آرگنائزیشنز مل کے کام کرتے ہیں تو پھر اس میں مجھے لگتا ہے کہ عوام کو زیادہ سے زیادہ ریلیف ملتی ہے. پھر جو خاتون اول ہیں آصفہ بی بی، وہ بھی ہر سال جو ہے وہ تقریباً 5000 لوگوں کو جو ہے وہ راشن بیگز دیتی ہیں. زبردست. اور پاکستان پیپلز پارٹی میں ایک یہ بڑی اچھی بات ہے کہ وہ کبھی بھی اپنے شہداء اور ان کی فیملیز اور بچوں کو بھولتے نہیں ہیں. تو ایوری ایئر خاص طور پہ پارٹی کے پاس لسٹ ہے جتنے بھی شہداء ہیں آج تک کے، تو ان سب کی فیملیز کو جو ہے وہ راشن اور رمضان میں ہیلپ کی جاتی ہے. تو یہ جو ہے پارٹی کی طرف سے یہ اوور آل ہے، اور جو ہمارے پارٹی کے لیڈرز ہیں، ورکرز ہیں، جیالاز ہیں، وہ آپس میں افطار پارٹیز ہو رہی ہیں، پروگرامز ہیں، غریبوں کو اپنے ورکرز کو جو ہے وہ انوالو کر رہے ہیں. ابھی ویمن ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ نے 7 مارچ کو بہت زبردست پروگرام کیا، اور اس میں گراس روٹ لیول سے بھی خواتین آئیں اور بڑی زبردست ایک مقامی ہوٹل میں جو ہے وہ افطار ڈنر کیا. تو یہ سب ملٹیپل ایکٹیویٹیز جو ہیں چلتی رہتی ہیں. جیسے آپ نے پرائز کنٹرول کی بات کی تو یہ تو میں سمجھتی ہوں کہ عوام کے لیے ایک بڑا تحفہ ہے اور بڑا ریلیف ہے، کیونکہ مہنگائی سے ستائے ہوئے عوام جو ہے، اب ظاہر ہے ایک نارمل مڈل کلاس اگر ایک بندہ ہے وہ ایک نارمل سیلری جو ہے وہ اٹھا رہا ہے، تو وہاں سے اس کو رمضان کے اپنے چورز بھی پورے کرنے ہیں، پھر اس کو اپنا گھر بھی دیکھنا ہے، پھر اس کو اپنے بچوں کی چیزیں بھی دیکھنی ہیں، ساری چیزیں دیکھنی ہیں. تو یہ بہت اچھی بات ہے. اس کو کس حد تک اور مزید کنٹرول کیا جا سکتا ہے؟ مطلب دکاندار وہ جو منافع خوری کر رہے ہوتے ہیں ان کو کیسے کنٹرول کیا جا سکتا ہے؟ اس میں دیکھیں ان کو پرائس لسٹ دی جاتی ہیں کہ آپ اسی کے اکارڈنگلی چلیں. بہت کم ہوتے ہیں جو اس کے مطابق چل رہے ہوتے ہیں، پر اس کو کنٹرول کا یہ کہ جو انہوں نے اب ٹیمز بنائی ہیں اور جو سپلائی اینڈ بیورو کو جو دیکھتے ہیں، جو اس کو لیڈ کر رہے ہیں، وہ خود جو ہے عثمان صاحب جو ہیں وہ گراؤنڈ پہ گئے ہیں، انہوں نے فائن کیے، لوگوں کو دیکھا ہے. کیونکہ دیکھیں لا کے تحت کسی بھی ملک کا، کسی بھی صوبے کا جو مقامی آپ کے لاز ہیں، وہ جب امپلیمنٹ ایک پہ ہو رہے ہوتے ہیں تو دوسرا اس سے جو ہے نا وہ سبق سیکھ رہا ہوتا ہے. ایک کی بائک اگر پولیس اٹھا کے لے جاتی ہے تو دوسرا جو ہے وہ نو پارکنگ میں لگاتے ہوئے ڈرتا ہے. تو جب فائن 1 2 3 4 لوگوں پہ بھی ہوئے تو جو ایک مارکیٹ کے اندر لوگ ہیں تو وہ کوشش کریں گے کہ ہم جو ہے وہ سیدھے اس پہ چلیں اور منافع خوری نہ کریں. اور بحیثیت مسلمان ہمیں جو ہے نا رمضان میں اپنا جو ہے وہ منافع خوری کا رجحان کم رکھنا چاہیے. نہیں، میں سمجھتی ہوں صرف رمضان میں نہیں، ویسے بھی کرنا چاہیے، لیکن چونکہ رمضان ایک بابرکت مہینہ ہے تو تھوڑا سا ہمیں یہ احساس ہونا چاہیے کہ ہم اگر ہمیں لگتا ہے نا کہ ہم صرف کسی گناہ سے ایسے ہی بچ رہے ہیں، ہم نے تو کوئی گناہ نہیں کیا، لیکن در حقیقت اگر آپ چغلیاں کر رہے ہیں، غیبتیں کر رہے ہیں اور منافع خوری کر رہے ہیں تو میں سمجھتی ہوں آپ گناہ ہی کر رہے ہیں اور گناہ کی طرف ہی جا رہے ہیں. تو رمضان کے مہینے میں تو ہمیں ویسے ہی کوشش کرنی چاہیے. بالکل ٹھیک بات کی. عمر، میں آپ کی طرف ذرا بڑھنا چاہوں گی، آپ سے بات کرنا چاہوں گی. مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو انیشیٹو آپ کی طرف سے لیا گیا، ایک اسکول، ابھی ایک اسکول رن ہو رہا ہے، اس کے علاوہ پہلے آپ کا جو ان کا جو پرسپیکٹیو ہے عمر کا، میں آپ کو بتاؤں وہ یہ ہے کہ بچوں کی ایجوکیشن پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے، کوالٹی ایجوکیشن سب تک پہنچنی چاہیے. یہ بیڑا اٹھانے کا مقصد، مطلب ایک ہوتا ہے نا، ایک انسان کو کوئی زندگی میں کوئی ایک پوائنٹ ہوتا ہے جس پہ انسان سوچتا ہے کہ یار مجھے یہ کرنا چاہیے، تو وہ پوائنٹ آپ کی زندگی کا کیا تھا؟ دیکھیں، جو سب سے پہلی چیز، ہم نے آج سے 11 سال پہلے ایک اسکول وزٹ کیا تھا، اللہ بخش کوٹ لانڈی ڈسٹرکٹ کورنگی میں.
جو صرف ایک اسکول ایک بلڈنگ اسٹرکچر وائز تھا, فزیکل ایگزسٹنس اس کی کچھ بھی نہیں تھی. فرام دیئر وی ہیو نوٹسڈ کہ بہت سارے ایسے پیرنٹس ہیں جو کہ ڈیلی ویجرز ہیں جو اپنے بچوں کو پڑھانا چاہتے ہیں مگر پڑھا نہیں پاتے. میں نے وہاں سروے کیا اپنی ٹیم کے ساتھ, تو مختلف آئیڈیاز بچوں کے, ایک ویژن تھا ان کا, تو وہ اس چیز کو جب ہم نے شو کاز کیا تو ہم نے کہا کہ لیٹس سی وی ہیو ٹو اسٹارٹ ایجوکیشن انسٹیٹیوٹ اوور ہیئر. اور اس نیت سے لے کے دیکھیں انسان مر جائے گا اور انسان نے مرنا ہی ہے. جو آپ کے اعمال ہیں نا جو وہ منقطع نہیں ہونے والے, وہ یہ ہیں کہ صدقہ جاری آپ کر کے جائیں. اگر آپ کسی کو قرآن کی ایک آیت سکھا دیتے ہیں اور اگر وہ اپنی آخرت تک پڑھتا رہے گا اس کا ثواب بھی آپ کو ملے گا. آپ کسی کو کوئی اچھی بات سکھا کے چلے جائیں, وہ جب تک اس پہ پریکٹس اینڈ امپلیمنٹ کرتا رہے گا آپ کو ثواب ملتا رہے گا. اسی ایم کو لے کے ہم چلے تھے. دیکھیں ایجوکیشن سب سے امپورٹنٹ چیز ہے. اگر آپ نے اپنی یوتھ کو ایجوکیشن سے دور کر دیا اور اگر آپ اس کو افراتفری اور دیگر انٹرٹینمنٹس کی طرف لے گئے تو وہ قوم نے تباہی ہونا ہے, اس کے علاوہ اس کا کوئی مقدر نہیں ہے. تو ایجوکیشن کے کانسیپٹ کو, تھیم لائن کو لے کر آئے, کیونکہ جب ہم اپنے چائلڈ ایج اس میں چلے جائیں تو ہمیں جو ڈیفیکلٹیز فیس ہوئیں ہم چاہتے ہیں کہ اب وہ آئندہ آنے والی نسل وہ فیس نہ کرے. تو ود دیٹ ویژن وی ہیو اسٹیبلش این ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ ایٹ اللہ بخش لانڈی ڈسٹرکٹ کرنگی, جہاں 275 بچے کوالٹی ایجوکیشن حاصل کر رہے ہیں وداؤٹ اینی ڈسکریمنیشن, وداؤٹ اینی گورنمنٹ اسپانسرشپ سپورٹ. ہم سارے اپنی مدد آپ کے تحت کر کے اپنی سیلریز سے, اپنے سبلنگز, اپنے کولیگ سے فنڈز جمع کر کے ان بچوں کی تعلیم کے لیے جو ہیں وہ سرگرم ہیں. اینڈ یہ بہت ہمارے لیے اعزاز کی بات ہے کہ کراچی کے 3 بڑے اگر اسکول کے بچوں کے ساتھ ہمارے اسکول کے بچے کا مقابلہ ہو تو ہم اس کو آسانی سے ہرا سکیں گے. کیا بات ہے, خوبصورت بات. اور میں سمجھتی ہوں کہ یہ واقعی وہ لوگ ہیں اور جو کار خیر کر رہے ہیں اصل میں, وہ میں ہمیشہ کہتی ہوں نا کہ لوگوں کے لیے باتیں کرنا تو بہت آسان ہوتا ہے بٹ گراؤنڈ ریالٹی پہ آ کے کام کرنا, یعنی جیسے ابھی انہوں نے بتایا عمر نے کہ وہ اپنے ہی جو سرکل ہے اسی سے فنڈز یا ساری چیزیں جو بھی ہے جمع کر کے, میں سمجھتی ہوں آپ کے ساتھ ساتھ آپ کا جو سرکل ہے وہ بھی اس کار خیر کا حصہ بنا ہوا ہے. اور یقیناً آج کے بعد بھی اور جو لوگ آپ کو دیکھتے ہیں سنتے ہیں ان کو پتہ نہیں کتنی موٹیویشن ملتی ہوگی, کتنی انسپریشن ملتی ہوگی. اچھا, جو بچے وہاں آتے ہیں جو ان کے پیرنٹس ہیں, میں ایک بات یہاں پہ ضرور کوٹ کرنا چاہوں گی, میں کہتی بھی ہوں کہ اگر ایک بڑے اسکول کے سامنے ایک رکشے والا کھڑا ہے اور وہ یہ سوچ رہا ہے کہ اس کا بچہ بھی اسی لیول کی تعلیم حاصل کرے جو جس کو وہ لے کر جا رہا ہے وہ بچہ حاصل کرے, تو یہ غلط نہیں ہے, اس کو بھی ملنا چاہیے. تو آپ کا جو اسکول یا آپ کی جو جگہ ہے وہاں پر ایجوکیشن کی کیا کوالٹی کیا ہے؟ دیکھیں کوالٹی ہی سب سے بنیادی طور پہ اس کا معیار دیکھا جاتا ہے. آکسفورڈ بکس جو ہم پیراماؤنٹ اور دیگر بکس اسکولز میں پڑھائی جاتی ہیں, وی ہیو سرویڈ 3 to 4 اسکولز. اچھا, جب میں جس اسکول میں تھا سول ایویشن ماڈل اسکول جو کہ اولڈ جنا ٹرمینل کا اسکول ہے, وہاں پر جو کریکولم تھا ہم نے اس کو تھیم لائن, ہم ڈفرینٹ ٹیچرز انسٹیٹیوٹ, ہم نے NED کی یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس, کراچی یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس کو لے کر آیا, ایک سروے کرایا, اور اس سروے کے تھرو ہم دیکھیں, ہم اگر کہیں نا ہم ایک بندہ ہی سارا کام کر لے, اٹ از ناٹ پاسبل. جوائنٹ وینچر ضروری ہے. دوسرے انسٹیٹیوٹس کے آئیڈیاز ہم لے کر آئے, انہیں کاپی کیا, پہلے ٹیسٹ کیا, دیکھا کہ کیا اس کے لیے ہمارے ٹیچرز بھی اتنے کیپیبل ہیں کہ نہیں کہ جو اس کریکولم کو پڑھا سکیں گے. الحمدللہ اس وقت آکسفورڈ یونیورسٹی سے بھی جو اسٹوڈنٹس ہمارے ساتھ لائنڈ اپ ہوئے ہماری سوشل ایکٹیویٹیز کو دیکھتے ہوئے, انہوں نے کچھ کریکولم ہمارے لیے ڈیزائن کیا اور انہوں نے اسسٹ کیا اور سپورٹ کری. میں نے کہا کہ ہم اس کو پرووائڈ کرتے ہیں, سارے اسٹوڈنٹس آپ کے جتنے بھی آپ کلاسز وائز اسٹیجز وائز آپ ہمیں بتائیے, اور دے پرووائڈیڈ دا کورس اینڈ الحمدللہ the teachers are well qualified over there. اور اگر آپ وہاں کے ٹیچر سے بھی ملیں تو آپ کو لگے گا کہ آپ کسی مطلب بچوں کو کوالٹی ایجوکیشن مل رہی ہے. بالکل بالکل کوالٹی ایجوکیشن, مطلب ایجوکیشن پہ تو نو کمپرومائز, یہ تو ہم بھی کہتے ہی ہیں. یہ والی ساری باتیں تو چل ہی رہی ہیں ہماری ساتھ ساتھ کہ ہم کس طرح سے لوگ کار خیر کر سکتے ہیں, کس طرح سے انسانیت کی خدمت کر سکتے ہیں. میں آپ سے چاہوں گی ذرا زہرا کہ ہم یہ بات سوچیں بھی, فیل بھی کریں, طاری بھی کریں اپنے اوپر کہ آج 9واں روزہ ہے, ٹھیک ہے نا, اور ہم اس کی افطار کی طرف جا رہے ہیں. کل 10واں روزہ ہو جائے گا اور عشرہ رحمت اختتام پذیر ہو جائے گا. تو کیا رحمتیں ہیں جو ہم نے سمیٹی ہیں ان دنوں میں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو ندرت آپ کو اور آپ کی پوری ٹیم کو وینس چینل کے تھرو تمام امت مسلمہ کو 9ویں روزے کی مبارکباد دینا چاہوں گی. جیسا کہ آپ نے کہا کہ پہلا عشرہ رحمت کا عشرہ ہے. بالکل, رحمت کے ساتھ برکت, اور رحمت بھی وہ بارانی رحمت. ایک ہوتا ہے کہ مجھے بھوک لگی, مجھے پیاس لگی, جیسے پیاس ہے کو کنویں کے پاس جانا ہے تو پانی ملے گا نا, مگر یہ رحمت ایسی ہے کہ میں جو چاہ رہی ہوں اس سے بڑھ کر پروردگار عالم سبحان اللہ ہر گھر پہ, ہر در پہ, ہر پوری دنیا کے چپے چپے پہ رحمت برس رہی ہے. سبحان اللہ. اور رحمت بھی 2 طرح کی, ایک مادی اور ایک معنوی. جیسا کہ مہمان گرامی نے ذکر کیا ہے
کہ رمضان مبارک میں پرائس کنٹرول ہوئے اور فیسلٹیز ملی, لوڈ شیڈنگ کم ہوئی, یہ مادی چیزیں. معنوی کیا ہے کہ پروردگار عالم پیکج دے رہا ہے, ایک آیت کے بدلے پورے قرآن کا ثواب دے رہا ہے. سبحان اللہ. ایک صدقہ خیرات عام دنوں میں ایک نیکی لکھی جائے گی نا, رمضان المبارک میں 10 گنا ثواب مل رہا ہے. اس سے بڑھ کر اتنی رحمت اور کیا ہوگی کہ شیطان کو قید کر دیا جاتا ہے. یہی وہ چیز ہے کہ اس رمضان المبارک میں ہم دیکھتے ہیں کہ جوش اور خروش کے ساتھ ہر انسان نیکی کرتا ہوا نظر آتا ہے. جب رمضان کا چاند نمودار ہوا ہوگا ندرت, ہم سب کا مشاہدہ ہے, دیکھا ہوگا عام دنوں میں کہ مساجد میں وہ رونق نظر نہیں آتی ہے, بہت معذرت کے ساتھ, مگر رمضان میں ماشاءاللہ ہم دیکھتے ہیں کہ عجیب ہی گہما گہمی ہے, چھوٹے چھوٹے بچے بھی سروں پر ٹوپیاں لگائے ہوئے اور مسجد کی ایک الگ ہی جوش اور جذبہ الگ ہی. یہ کیا ہے؟ یہ رحمت الہی ہے. پروردگار عالم اپنے بندے کو اس طرح سے کہ ملائکہ ندا دیتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ہے کوئی جو اپنے رب سے رحمت طلب کرے, مغفرت طلب کرے, ہے کوئی جو سچے دل سے توبہ کرے. اور رحمت ایک ایسی شے کا نام ہے کہ اگر ہم اور آپ محسوس کریں کہ رمضان میں کہ پروردگار عالم نے روزے فرض کیے ہیں, اور پروردگار عالم سورہ بقرہ میں کہتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ میں نے صرف تم پر نہیں, تم سے پہلی امتوں پر فرض کیے ہیں. اور ہر چیز کا ایک مقصد, ایک ہدف ہوتا ہے. پروردگار عالم ہم سے روزے فرض کر کے کیا چاہتا ہے؟ اسی آیت میں سورہ بقرہ میں پروردگار عالم کہہ رہا ہے لعلکم تتقون, تاکہ تم تقوی اختیار کرو, متقی بن جاؤ, پاکیزہ ہو جاؤ. مجھے اور آپ کو پروردگار عالم اس مہینے میں تربیت کر رہا ہے ہمیں پاک کرنے کا. روزہ رکھنے کے بعد یقین جانے روزہ فقط اور فقط کیا شکم کا روزہ ہے, پورے اعضاء اور جوارے کا روزہ ہے. شہزادی کونین سلام اللہ علیہ کہتی ہیں کہ روزہ فقط اور فقط بھوک اور پیاس کا نام نہیں ہے, بلکہ پورے اعضاء اور جوارے کا روزہ ہے کہ اپنی آنکھوں کی حفاظت کرو, اپنی کانوں کی حفاظت کرو, اب سب سے بڑھ کر اپنی زبان کی حفاظت کرو. اس زبان سے ایسا نہ ہو کہ عام دنوں میں بھی ہے مگر رمضان میں ہم روزہ رکھ کے ہم کیا کرتے ہیں, یہ رحمت ہے کہ نہیں روزہ خراب ہو جائے گا, ہم اس کے ثواب کو کہیں زائل نہ کر دیں, تو ہم اپنے زبان کو ذرا کنٹرول میں رکھتے ہیں, غیبت نہیں کرتے, کسی کوشش کرتے ہیں کہ ہماری زبان سے اذیت نہ ہو. اپنے کانوں کی حفاظت کس طرح سے کہ میوزک کو سے دور کریں, غیبت سے دور کریں, ان کانوں کو وہ چیزیں نہ سنائیں بلکہ ذکر الہی سے منور کریں. اپنی آنکھوں کو, اپنی کانوں کو, اپنے زبان کو, اگر زبان ہلے تو ذکر الہی کے لیے ہلے. اور یہ خداوند کی رحمت ہے کہ رمضان المبارک میں ہم اور آپ پہلے روزے کی جب نیت کرتے ہیں, روزے میں داخل ہوتے ہیں, ہم اتنی ساری چیزیں جو ہم عام دنوں میں ہم اسے نارملائز سمجھتے ہیں, جھوٹ بولنا, غیبت کرنا, مگر روزے میں ہم رمضان میں ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں, محفوظ کرتے ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ رحمت ہے. اور خدا ہم سے چاہتا کیا ہے کہ ہم پاکیزہ ہو جائیں, متقی ہو جائیں. اب مجھے اور آپ کو دیکھنا ہے کہ ہم نے رحمت کس طرح سمیٹی. آیا پہلے رمضان میں تقویٰ کی کس منزل پر تھی میں, مجھے اور آپ کو احتساب کرنا ہوگا. آج ہم الحمدللہ 90 روزے کی افطار کی طرف جا رہے ہیں, اور کل آخری دن ہے رحمت کا, اس کے بعد مغفرت. خدا ہم سب کی مغفرت فرمائے. کہتے ہیں کہ پروردگار عالم ملائکہ سے کہتا ہے کہ رحمتوں کے دروازے کھول دو, مغفرت کے دروازے کھول دو. جنت کے 8 دروازے, 8 دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے. جہنم کے 7 دروازے انہیں بند کر دیا جاتا ہے. تو اب یہ وہ مہینہ ہے کہ جہاں میں اپنی کردار سازی کروں. پروردگار عالم چاہتا یہ ہے کہ میرے بندوں بڑے پیار سے, بڑے شفقت سے, محبت سے آؤ میرے بندوں, میں تمہاری مہمان نوازی کر رہا ہوں. کتنی بڑی بات ہے. کیا بات. تصور کریں ہم کسی عام انسان کے گھر مہمان جائیں یا ہمارے گھر کوئی مہمان آئے, ہم اپنی حیثیت کے مطابق اس کی تواضع کرتے ہیں, اس کی خاطر کرتے ہیں, مگر ہماری آج مہمان نوازی کون کر رہا ہے؟ جو رب العالمین ہے. ہم اس کی مہمان نوازی میں ہیں. تو جب دسترخوان پہ جائیں, پروردگار عالم نے تو بچھا دیا ہے, اب یہ میرے اور آپ کے اوپر ہے کہ ہم کتنا سمیٹ سکتے ہیں. خدا ہم سب کی توفیقات میں اضافہ کریں کہ اس ماہ مبارک میں پروردگار کی ہم رحمتیں, برکتیں اور مغفرت کو زیادہ سے زیادہ سمیٹ سکیں. آخری اشرا نجات کا اشرا ہے. پروردگار عالم جہنم کے دروازے بند کر چکا ہے کہ تمام بندوں کے لیے جہنم کے دروازے بند ہیں, مگر اس کے باوجود بھی پروردگار عالم ملائکہ ندا دیتے ہوئے نظر آتے ہیں کوئی کہ جو نجات چاہے جہنم کی آگ سے. اب اپنے اعمال کے ذریعے جو پروردگار عالم نے جہنم کے دروازوں کو بند کیا ہے, کوئی ایسا کام نہ کرو کہ جس سے وہ جہنم کا دروازہ تمہارے لیے دوبارہ کھل جائے. یہ ماہ رمضان کی رحمت ہے کہ خدا نے ماہ مبارک میں جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا ہے, شیطان کو بند کر دیا ہے. اب میں اور آپ
اپنی کردار سازی کریں. یعنی پہلے آپ کو رحمت عطا ہوتی ہے, پھر آپ کی مغفرت ہوتی ہے, اور پھر آپ نجات کی طرف جاتے ہیں. کیا بات, خوبصورت بات. اور میں یقیناً میں سمجھتی ہوں کہ یہ بہت وہ باتیں ہیں جو ہمیں اپنے کانوں میں صرف سننے ہی نہیں چاہیے, اس کو زندگی میں عملی طور پہ اس کو اپنی زندگی کا حصہ بھی بنانا چاہیے. اچھا, میں یہاں پہ زہرا آپ سے ایک سوال اور ضرور کرنا چاہوں گی, چونکہ عمر بھی یہاں موجود ہے, نیلا میم بھی یہاں موجود ہیں, اور یہ لوگ ماشاءاللہ سے کام کر رہے ہیں لوگوں کے لیے. اسلام ہمارا جو ہے ہمیشہ ہمیں یہ درس دیتا ہے کہ حقوق العباد سب سے پہلے, ہمارا پڑوسی بھوکا نہ سوئے, ہمارے آبا مطلب ہمارے رشتہ داروں میں, عزیزوں و اقارب میں کسی کو مدد کی ضرورت ہے, ہم نے نہیں کی تو یہ ہم پر مطلب ایک وہ ہے کہ ہم نے حقوق العباد نہیں نبھائے. لیکن جو لوگ دوسروں کے لیے کام کر رہے ہیں, دوسروں کے لیے مطلب نیکی کر رہے ہیں, ان کی مدد کریں, اسلام میں ان کے لیے کیا اجر ہے؟ جی بالکل ندرت, پروردگار عالم جیسے کہ قرآن کہ رمضان کی بہار کا نام قرآن, قرآن اسی مہینے میں نازل ہوا ہے. اگر میں اور آپ قرآن کا مطالعہ کریں نا, قرآن میں پروردگار عالم نے نماز سے زیادہ, روزوں سے زیادہ کس چیز پر زور دیا ہے؟ حقوق العباد پہ. پروردگار عالم سورہ بقرہ میں ارشاد کر رہا ہے کہ اے انس و جنس, میں نے تمہیں خلق کیا ہے کس لیے؟ عبادت کے لیے. اور عبادت کیا ہے؟ لوگ سمجھتے ہیں کہ صرف 5 وقت کی نماز پڑھ لینا, نوافل ادا کر لینا, روزہ رکھ لینا عبادت ہے. نہیں, عبادت کیا ہے؟ عبادت یہ ہے کہ تم اپنے ساتھ ساتھ جو پروردگار عالم تم سے اور مجھ سے چاہتا ہے, حقوق العباد کا خیال رکھنا, یہ عبادت ہے. نماز پڑھی یہ تو فرض ہے, واجب ہے, اگر نہیں پڑھیں گے تو وہ اس کا لطف کرم ہے کہ وہ ہمیں بخش دے. مگر سب سے زیادہ فوکس کیا ہے کہ صدقہ و خیرات ادھر ہاتھ سے گیا. دیکھو نماز پڑھتے ہیں, روزہ رکھتے ہیں, حج کرتے ہیں, ہمیں کوئی ہے جو یقین سے کہہ سکے کہ ہمارا قبول ہو گیا؟ دعا کرتے ہیں کہ پروردگار قبول کرے. مگر صدقہ خیرات یہ چیزیں ادھر اس ہاتھ سے گیا, ادھر بارگاہ الہی میں قبول ہو جاتا ہے. کیا کہنے, پروردگار عالم کہتا ہے کہ تم میرے بندوں کا خیال کرو, تم میرے بندوں پر رحم کرو, میں تم پر رحم کروں گا. عبادت فقط اور فقط نماز روزہ نہیں ہے. عبادت یہ کہ تمہارے پڑوس میں کوئی بھوکا نہ سوئے. عبادت یہ ہے کہ دیکھو کوئی بچہ تعلیم سے محروم نہ رہ جائے. عبادت یہ ہے کہ کوئی بچی شادی کے لیے اپنے گھر میں انتظار کر رہی ہے جس کے باپ کے پاس پیسے نہیں ہیں, اگر کوئی اس کی مدد کرتا ہے تو پروردگار عالم کہتا ہے, وہ نظر آتا ہے کہ 10 مقبول حج کا ثواب اسے عطا کر دیا جائے گا. عبادت فقط اس کا. اور دیکھو رحمت کا اشرا, خداوند عالم کی رحمت کیا ہے اس رمضان المبارک میں, ہر انسان کوشش کرتا ہے کچھ نہ کچھ اپنا حصہ ضرور ڈالے. بالکل بالکل. اور کچھ نہیں کر سکتے, پروردگار عالم کہہ رہا اپنے عزیز و اقارب سب سے پہلے اپنے خونی رشتوں میں نگاہ دوڑاؤ کہ کوئی ایسا تو نہیں نادار مفلس کہ جسے تمہاری مدد کی ضرورت ہو. کتنا کرم ہے اس کا کہ خدا ہمیں موقع دے رہا ہے. اور اس رمضان مبارک میں عبادت کا جو معراج ہے, وہ معراج یہ ہے کہ جو ہمیں کراچی میں نظر آتا ہے ماشاءاللہ کہ ایک دوسرے کے افطار پہ بلا رہے ہیں, اور روڈ پہ اور گلیوں میں انتظام کر رہے ہیں, اور لوگوں کو لباس عید کے لیے راشن دینا. اور سب سے بڑھ کر یہ کہ تعلیم, یہ ایک ایسی چیز ہے کہ ایک مرتبہ ایک جگہ سے رسول خدا اپنے اصحاب کے ساتھ گزر رہے تھے کہ ایک یتیم بچہ, اسے ایک قاری صاحب اسے سکھا رہے تھے, قرآن کی تعلیم دے رہے تھے. اللہ کے رسول نے کہا مرحبا 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 3 مرتبہ جب کہا تو اصحاب نے پوچھا یا رسول اللہ آپ نے مرحبا کس وجہ سے کہا؟ کیا دیکھو دور دیکھو, وہ یتیم بچہ جیسے ہی اس نے اپنے لبوں سے بسم اللہ پڑھی, پروردگار عالم نے اس کے باپ کے تمام گناہوں کو معاف کر دیا. سبحان اللہ. یہ ایک بسم اللہ جس نے سکھائی ہے اس کے درجات کو پروردگار عالم نے بلند کر دیا. اصل عبادت تو ندرت یہ ہے. بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور جیسے کہ ابھی زہرا نے بات کی کہ جب چونکہ رمضان کا مہینہ چل رہا ہوتا ہے, روزے سے ہوتے ہیں ہم, تو ہم اپنے آپ کو تھوڑا کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہماری زبان سے وہ الفاظ نہ نکلیں. کوئی سامنے والا اگر لڑ جھگڑ بھی رہا ہوتا ہے, کوئی ایسی بات بھی کہہ رہا ہوتا ہے, ہم اپنے آپ کو ذرا کنٹرول کر لیتے ہیں کہ چلو ٹھیک ہے, ہم چپ ہو جاتے ہیں چونکہ ہمارا روزہ ہے. اور یہی بات جو ایجوکیشن والی بات کی, جو مطلب تعلیم والی بات کی ہے زہرا نے, اور یہ اگر ہم عمر سے کنیکٹ کریں گے تو میں سمجھتی ہوں کہ غلط نہیں ہوگا, کیونکہ دیکھیں کتنا ثواب آپ لوگ ماشاءاللہ کما رہے ہیں. یہ آپ نے یقیناً ابھی سنا بھی, اور پہلے بھی ظاہر ہے یقیناً آپ لوگ کام کرتے آ رہے ہیں. میں فیلنگز جاننا چاہتی ہوں عمر, مطلب وہ ایک دل کے اندر ایک ہوتی, کبھی انسان اکیلا تنہائی میں بیٹھ کے سوچتا ہے کہ دیکھو میں جو کام کر رہا ہوں, کتنے بچے مستفید ہو رہے ہیں, کتنے بچوں کو کوالٹی ایجوکیشن مل رہی ہے, وہ کیا اندر کی ایک تڑپ ہے یا فیلنگ ہے آپ کی, میں وہ جاننا چاہوں. دیکھیں اگر بندہ اپنی سیلف اسسمنٹ کرے نا تنہائی میں بیٹھ کے کہ میرا وہ کون سا ایسا عمل ہے جس کو میں اللہ کے حضور پیش کر کے اپنی مغفرت طلب کروں,
تو اگر آپ خود اپنے ڈیلی روٹین میں بھی سیلف اسسمنٹ کریں تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو ایک ایونٹ یاد ہے کہ فلاں دن فلاں کے ساتھ میں نے نیکی کری, اللہ مجھے وہ نیکی یاد ہے. بہت ساری نیکیاں آپ بھول گئے, بھلا دی گئیں. اور اسی طریقے سے بہت سارے ایسے گناہ ہیں جو آپ نے کیے, ان کی مغفرت طلب کرنا چاہیں تو بندہ جو ہے نا وہ اپنا وسیلہ پیش کر کے کرتا ہے. ہمارا کوئی بھی کام نہیں رکتا. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, ایک پیرنٹس ہمارے سامنے آئی, اس نے کہا کہ اللہ کرے تم رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو. اچھا, وہ بہت ایموشنل وہ تھا, میں اس کے صرف لفظ ہی آپ سن سکتے ہیں, اس کی فیلنگز تو میں آپ کو بتاؤں. تو رمضان کا مہینہ تھا, میں نے اس سے دعا کری کہ رمضان کا مہینہ آنے والا ہے, تو اس نے کہا تو جس مہینے, جس رات, جس وقت جانا چاہے اللہ تجھے اپنے حبیب کے پاس بلائے. اچھا, بڑے مزے کی بات, اسباب بھی اللہ نے پیدا کیے, سب چیزیں ہوئیں اسموتھلی, ساری چیزیں, لیو بھی اپروو ہو گئی میری, اور میں اپنی وائف کے ساتھ ٹریول کر کے گیا. اور مدینہ المنورہ میں یکم رمضان سے 5 رمضان پچھلے سال ہی میں وہاں پر مدینہ میں پہنچا. جب میں مدینہ پہنچا تو میری یہ دعا یہاں سے ان کے تھرو قبول کری اللہ نے. اب وہاں میری بھی ایک دعا تھی, اللہ تو نے مجھے پہنچا دیا ہے تو میں مہمان تو ہوں رسول اللہ کا, میں یہاں میزبان بھی بننا چاہتا ہوں. جو لوگ افطار کرنا چاہتے ہیں تو رسول اللہ کا مہمان بھی ہوں میں, اور میں یہاں میزبانی بھی کرنا چاہتا ہوں کہ جو اور مہمان ہیں. تو میری یہ دعا بھی اللہ نے قبول کری. تو میں نے 5 روز, ہماری پوری پاکستان کونسل آف یوتھ کی ایگزیکٹو ٹیم, کور کمیٹی ممبرز وہاں پہ موجود تھے, 5 روز رمضان المبارک میں مدینہ منورہ کے صحن میں ہم نے 5 روزہ افطار کرائی. اب آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ وہاں کے لوگوں کی جو کیپیسٹی ہے, ہجوم ہے, تعداد ہے, آپ اس کو میجر نہیں کر سکتے اپنی جیب میں رکھے ہوئے کچھ پیسوں سے. ہمارے پاس چند ریال تھے, اور اس میں اللہ نے اتنی برکت ڈالی کہ میں کہوں گا کہ وہ معجزہ ہے کہ ہم مدینے میں موجود, اور چند ریال جس میں ہمیں یہ بھی فکر لاحق تھی کہ اگر میں نے سارا خرچ کر دیا تو میں باقی 4-5 دن ہم کیسے گزاریں گے. کہتے ہیں بس وہ فرشتے جو اللہ نے بھیجے ہماری مدد کے لیے, اور دسترخوان جس طرح جہاں جہاں کھلتا گیا اس میں اللہ کی رحمتیں برکتیں نازل ہوتی رہیں. تو یہ ایک وہ فیلنگز ہیں جب ہم کوئی کام کرتے ہیں. تو بہت ساری ایسی لوگوں کی دعائیں جو ہمیں اس مقام اعلیٰ پر لے جا چکی ہیں. دیکھیں, انسان کو دنیا میں اللہ نے بھیجا اپنی عبادت کے لیے. اگر انسان جان جائے اس کا مقصد کیا ہے اس دنیا میں آنے کا, تو کامیابی کی طرف چلا جائے گا. تو آپ نے اپنا مقصد خود تلاش کرنا ہے. آپ سے بھی اللہ نے کوئی کام لینا ہے, ان سب سے اللہ نے کوئی نہ کوئی زندگی میں کام لینا ہے اور لے گا. جب اللہ ان سے کام مکمل کر چکے گا اور جب ان کے ہو جائے گا تو پھر اللہ انہیں اپنے پاس بلا لے گا. معاملات یہ ہوتے ہیں کہ جب انسان اللہ کے حضور پیش ہو تو اللہ کہے کہ میں تجھ سے راضی. یہ جو فیلنگ ہے نا, جب آپ لے کر آتے ہیں. دیکھیں, عبادت میں جیسے نماز کا قرآن میں حکم ہے, جب رسول اللہ نے فرمایا کہ جب نماز پڑھو تو ایسے پڑھو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے, اور اگر یہ فیلنگ نہ آئے تو یہ فیلنگ ہو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. تو درجے کے اعتبار سے یہ فیلنگ زیادہ بڑی ہے کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. تو اب آپ کیا کریں, جب آپ کو پتہ ہے کہ اللہ آپ کے ہر ایک عمل سے واقف ہے, اور اللہ آپ کی محنت کا اجر آپ کو دے گا, وہ دنیا میں بھی دے گا اور آخرت میں اپنی شایان شان دے گا. تو اس سلسلے میں آپ جستجو کریں, لگن کریں. آپ کا پڑھایا ہوا بچہ آج ہو سکتا ہے کل ایک بہت بڑے انسٹیٹیوٹ میں پروفیسر لگے, وہ کتنے لوگوں کو سکھا سکے. دیکھیں, ہم مہنگائی کی بات کریں تو آج ہم راشن کتنا بانٹ لیں گے, کتنے لوگوں کے دسترخوان پر ہم کھجوریں افطاریاں تقسیم کریں گے. اگر یہ غربت اگر ہم نے ختم کرنی ہے تو تعلیم پر ہمیں فوکس کرنا ہے, اور اگر ہم ایجوکیٹ نہیں کر سکے اس معاشرے کو تو ہمیں مزید ایسی NGOs بنانی پڑیں گی جو صرف راشن ہی تقسیم کرتی رہیں, جو آنے والے سالوں میں یہ صدقہ فطر جمع کر کے لوگوں میں تقسیم کرتے رہیں. غربت ختم نہیں ہونے والی اگر تعلیم کو اگر ہم نے پیچھے چھوڑ دیا. تو بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو تعلیمی میدان میں سرگرم ہیں, بہت سارے ایسے انسٹیٹیوٹس ہیں, گورنمنٹ لیول پہ بھی فری کورسز چل رہے ہیں. ہمارا ووکیشنل سینٹر بھی ہے, صرف بچے نہیں پڑھ رہے. ووکیشنل سینٹر میں ہمارے پاس کیا ہے کہ جو پیرنٹس ہیں جو سیکھنا چاہتے ہیں, کوئی ہنر, سلائی مشین کا ہنر ہے, جو یہ سوچتے ہیں کہ نہیں ہم پیچھے نہ رہ جائیں, ہماری اولاد ہمیں سپورٹ کرے, ہم ان کے ساتھ سپورٹ کریں, تو ہمارا ووکیشنل سینٹر بھی ہے جہاں پہ سلائی مشین کا کورس بھی کرایا جاتا ہے. دینی اور دنیاوی تعلیمات بھی اڈلٹس کو بھی دی جاتی ہیں تاکہ وہ اپنی زندگی میں, آنے والی زندگی میں کامیاب ہو سکیں. زبردست. ایک مختصر سا وقفہ ہے ہمارے پاس, وقفے پہ چلتے ہیں. انعام رمضان جاری ہے. نعمتیں, برکتیں اور رحمتیں, ماہ انعام آ گیا, رمضان آ گیا, اللہ کا احسان انعام رمضان. انعام رمضان, انعام رمضان. نعمتیں, برکتیں اور رحمتیں,
माहे इनाम आ गया, रमजान आ गया, अल्लाह का एहसान, इनाम रमजान, इनाम रमजान, इनाम रमजान। ऐ मेरे मौला मौला मौला, ऐ मेरे मौला 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 मौला, ऐ मेरे मौला मौला मौला। बरसों से आरज़ू है मक्के की जोस्तजू है, बरसों से आरज़ू है मक्के की जोस्तजू है, इस बार ही दिखा दे रमज़ान में बुला ले, इस साल ही बुला ले दोनों जहां के मालिक। है मेरे मौला 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 मौला, है मेरे मौला मौला मौला, है मेरे मौला 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 मौला, है मेरे मौला मौला मौला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आगाज़ है मालिक कुल जहाँ के नाम से और सलामती हो ज़वात मुक़द्दसा पे। इंतहाई अदब और खुलूस के साथ, मोहब्बत और मवद्दत के साथ हुज़ूर पुरनूर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी पे दुरूद व सलाम। दुरूद इसलिए कि सवाब चाहता हूँ और सलाम इसलिए कि जवाब चाहता हूँ। आपके महफूज अनिल ख़ता इतरत भरे खानवादे पर दुरूद व सलाम भेजता हूँ और उन सहाबा कराम पर जो जानिसार हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक हुक्म पर अपने घोड़े पर सवार होकर ऐसे घोड़ा दौड़ाते हैं कि उनके घोड़ों के सुमों से उठने वाली जो गुबार है, जो गर्द है, उसका कोई एक ज़र्रा उस पर यह आगा शिराज़ी बार बार कुर्बान हो जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं उन तमाम मशाइख़-उज़्ज़ाम और औलिया कराम के जा बजा कुर्रस पर फैले हुए तमाम मज़ारात और मकबरों पर भी मैं सलाम भेजता हूँ और ज़ानू अदब तय करता हूँ जो शम्अ रोशन हिदायत हैं। और साथ ही साथ मैं यकीनी तौर पर ये भी कहूँगा कि तमाम वो लोग जो उलमा कराम की हैसियत से हमारी रहनुमाई कर रहे हैं वो यकीनी तौर पर एक रिवायत के मुताबिक बनी इसराइल के अंबिया के हम पल्ला हैं, हम उनकी बहुत कदर करते हैं। मैं आपका मेज़बान आगा शिराज़ी वीनस एंटरटेनमेंट से आप देख रहे हैं इनाम रमज़ान की खुसूसी नशरियात। और अब से कुछ देर पहले तक नुदरत मुग़ल आपके हमरा थी और अब मैं आकर शामिल हो गया। अब आप आकर भी शामिल हो गए और हमारे साथ मेहमान भी मौजूद हैं, काफ़ी सारे। अनीला अंसारी साहिबा मौजूद हैं हमारे साथ, ज़ाकिरा ज़हरा असगर मौजूद हैं, इसी के साथ साथ मोहम्मद उमर भी मौजूद हैं, जरी शाह भी मौजूद हैं। लेकिन एक मेहमान का अभी इस वक्त जो है वो हमारे पास इजाफा हुआ है। मैं चाहूँगी आगा साहब प्लीज़ ज़रा उनका भी आप इंट्रोडक्शन करवाइए। मेहमान हमारे साथ आकर शामिल हुए हैं, इनका ख़ासा ये है कि ये इसी शोबे से हैं जिससे मैं ये नुदरत बिल्कुल इनका है। और साथ ही एक खुसूसी बात इनके हवाले से ये है कि ये न सिर्फ टेलीविज़न के प्रोग्राम्स करते हैं बल्कि साथ ही साथ ऐसे स्टेज के ऑर्गेनाइज़ करते हैं शोज़ जहाँ पर लोगों को बहुत ज़्यादा सफाई की जाती है। इस माशरे में तारीफ़ करने वाले लोग बहुत कम हो गए, बल्कि अब तो तारीफ़ करने में बहुत कंजूसी की जाती है। तो ये तारीफ़ करने में कंजूस नहीं है, लोगों की तारीफ़ करते हैं और उनको दाद देते हैं। अवार्ड इनको खुद मिलना चाहिए, लोगों को अवार्ड देते हैं। हमारे साथ मौजूद है फाजिल साहब। वालेकुम अस्सलाम। फाजिल भाई, सबसे पहले तो आप खुद भी रमज़ान ट्रांसमिशन कर रहे हैं और उसमें से वक्त निकाल कर आप यहाँ आए, इसका बहुत बहुत शुक्रिया। और आज का जो हमारा मौजू है वो भी मैं रिवील कर देता हूँ ख़ातिन हज़रात। आज का हमारा मौजू है तालीम और तरबियत। अब ये दोनों चीज़ें एक दूसरे से मुश्तक हैं, ऐसा नहीं है कि जुदा जुदा है, लेकिन ये एक दूसरे के ज़ेल में आती हैं। जो तालीम याफ्ता है अगर वो तरबियत से आ रही है तो फिर उसकी तालीम उसके लिए जो है वो बेकार हो जाती है। इसलिए कि हमने ये गौर किया है और आप तो बहुत सारी तवज्जो रखते हैं पॉलिटिकल हवालों से, कि जो करप्शन है, चाहे वो इखलाकी करप्शन हो चाहे माली करप्शन हो, लेकिन उन तमाम करप्शंस को करने वाले जो लोग हैं, करप्ट लोग हैं, उनका अगर जायज़ा लिया जाए तो कुछ लोग पढ़े लिखे हैं, बिल्कुल सही, और कुछ पढ़े लिखे नहीं है। उसका माना मालूम ये हुआ कि तालीम तो नहीं रोक रही करप्शन से, एक पढ़ा लिखा भी कर रहा है, बिल्कुल सही है, और अनपढ़ भी कर रहा है। तो करप्शन से रोक क्या चीज़ रही है? वो तरबियत है। वो तरबियत है कि अगर आपको आपके घर का ब्रॉटअप ऐसा है, आपको अतराफ़ व अकनाफ में ऐसी मजलिसें मिली हैं,
ایسی محافل ملی ہیں جہاں سے آپ کی اصلاح ہوئی ہے تو پھر آپ اس اخلاقی یا مالی کرپشن سے جو ہے وہ باز رہیں گے. دوسری بات یہ ہے کہ اس تعلیم کے جو طریقہ تعلیم ہمارے پاس رائج ہے, ہم ان پر بھی بات کریں گے کہ ایک جانب جو ہے وہ آپ کا وہ اسکولنگ سسٹم ہے جسے میٹرک اسکولنگ سسٹم کہتے ہیں, جو سرکار چلاتی ہے, چاہے وہ صوبائی حکومت چلائی ہے وفاقی حکومت, اور دوسری جانب جو ہے وہ آپ کے پاس اے لیولز اور او لیولز ہے. اور ان دونوں کے درمیان میں فاصلہ اتنا ہے کہ ایسے گمان کیا جاتا ہے کہ جیسے ایک جو ہے وہ ایشین ہے اور ایک جو ہے وہ یورپین ہے, وہ دونوں کے درمیان میں اتنا بڑا فاصلہ ہے. پھر اس کے بعد ایک ہمارا طریقہ تعلیم جو ہے وہ تدریس کا سلسلہ ہے مدرسے کا, اور مدرسے میں جو تعلیم دی جا رہی ہے اس پر کوسچن مارک یہ لگایا جاتا ہے کہ یہ ان کی دینی تعلیم ہے, یہ شاید ان کے دنیاوی اعتبار سے کام نہیں آئے گی. اور ایک تعلیم وہ ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان عالی شان کے مطابق ہے کہ آپ جب خدا کو پہچان جاتے ہیں تو آپ تعلیم یافتہ ہوتے ہیں. تو آپ نے سب سے پہلے خدا شناسی اور خود شناسی کا عمل طے کرنا ہے. ہم علماء کرام سے بھی بات کریں گے فہم دین میں اور ان سے جانیں گے, لیکن سب سے پہلے ساجد بھائی میں آپ سے جاننا چاہوں گا, اینکر کو سامنے بیٹھا ہوا جو مہمان ہے اس کی کسی بات میں غصہ بھی تو آ سکتا ہے. ہاں بالکل آتا ہے. کنٹرول کیسے کرتے ہیں؟ ہاں یہ بہت اچھی آپ نے بات کی. کنٹرول یوں کہ پہلے تو جو ٹی وی اینکر یا جو ہوسٹ جتنے بھی ریپرزنٹیٹیو ہیں, ایز پر مائی ایکسپیرینس کہ وہ رول ماڈل ہیں, وہ قوم کا رول ماڈل ہیں. وہ جب ٹی وی پر بیٹھتے ہیں ہمارے نوجوان ان کو سنتے ہیں, وہ اچھا بولتے ہیں, ان کا اچھا اخلاق ہوتا ہے. تو اگر وہی آسان کر دوں, چولے مارنے لگ جائیں اور پھر ان کی کسی بات سے سامنے والے کو برا لگ جائے, تو میں کہوں گا کہ سیاستدان بھی بھلے جھاڑ دیں, اینکر کوئی اوپر سے اتری ہوئی مخلوق نہیں ہے. اگر وہ ٹی وی اینکر ہے, اگر وہ ساری ڈگریاں لے کر آیا ہے, پڑھ کے آیا ہے, ہی ہیو ایکسپیرینس, تو پھر میں نہیں سمجھتا وہ رول ماڈل ہے ہمارا. وہ چاہے اگر پھر سامنے والا مسٹیکنلی اس کے اوپر سے آ جاتا ہے تو پھر وہ جب وہ اینکر کے لیے فیمس ہے کہ آپ نے غلط آدمی کو غلط بات کر دی تو پھر وہ آپ کو پورے شو میں رگڑ دے گا, کیونکہ پھر آپ نے اگر اینکر کو چھیڑ دیا تو پھر آپ اس کو سنبھال نہیں پائیں گے. اچھا, اب آپ یہی بات اسی کے ذیل میں آتی ہے کہ اب یہ بتائیے کہ آپ ایسے اینکرز کو نہیں جانتے کہ جو چاہتے ہوئے نہ چاہتے ہوئے ظاہراً یا مخفی کہیں نہ کہیں باعث ہوتے ہیں, کہیں نہ کہیں جانبدار ہوتے ہیں. ہاں بالکل, یہی بات ٹھیک ہے. اچھا, اس میں پسند اور ناپسند بھی ہے. آغا بھائی آپ ہمارے استاد ہیں, ایک پسند ناپسند. لیٹ سپوز اگر میں کسی پولیٹیکل پارٹی کو پسند کرتا ہوں, لیکن جب میں اس اینکر کی سیٹ پر بیٹھوں, جب میں اپنے شو کا آغاز کروں, نہیں میں ایک سب کو, میں آپ کو بتا رہا ہوں کیونکہ آپ آزاد الیکشن لڑتے ہیں, آپ کسی اچھا تو بالکل, تو جب اس سیٹ پر آپ بیٹھ جائیں نا تو پھر آپ کے اس انداز سے, آپ کے ٹاپک سے یہ سمیل نہ آئے, یہ جھلک نہ آئے کہ یار آپ کا سافٹ کارنر کسی پولیٹیکل پارٹی کی طرف ہے. مجھ پہ متعدد الزام لگے جب میں نے بے نظیر صاحبہ پر ٹرانسمیشنز کی, تو مجھے یہ بولا گیا کہ یہ جی اعلیٰ اینکر ہے اور اس کا سافٹ کارنر پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے اکثر ہوتا ہے اور یہ اینٹی پی ٹی آئی صاحب ہیں. تو کوشش میری ہوتی ہے کہ کوئی یہ ٹیگ نہ لگے, لیکن بڑا افسوس, اور یہ جتنے بھی لوگ آج آف ایئر ہو رہے ہیں یہ بیٹھ کر ون سائیڈڈ میچ کھیل رہے ہوتے ہیں. تو اگر آپ نے ون سائیڈڈ میچ کھیلنا ہے تو آپ اس پولیٹیکل پارٹی کی میڈیا سیل کو جوائن کریں, پھر ان کے آپ اسپوک پرسن بنے, پھر وہاں بیٹھ کے تجزیہ دیں. آپ کو کس نے روکا ہے؟ بالکل, ساجد صاحب نے جیسے سیاست کی بات کی تو میں انیلا میم آپ سے ضرور پوچھنا چاہوں گی کہ سیاست میں رہتے ہوئے آپ رمضان کی برکات سے کس طرح سے بھرپور فائدہ اٹھا سکتے ہیں؟ سیاست میں جانے سے پہلے میری یہ ایک سوچ ہے کہ میں مسلمان ہوں, اور بچپن سے ہی ہم نے جو ہے وہ رمضان کا احترام, رمضان کی برکتیں دیکھی ہیں اور عبادات کی ہیں. تو جب آپ کی تربیت, جیسے ابھی بتایا کہ تربیت جو ہے نا وہ بڑی ضروری ہے. ہمارے معاشرے میں اس وقت جو عدم وہ ہو گیا ہے کہ تشدد پہنچ گیا ہے, عدم برداشت ہو گئی ہے. تو وہ اس لیے کہ جو تربیت ہمارے گھروں پہ ہوتی تھی, جو جوائنٹ فیملی سسٹم تھا اور ہمارے بڑے ہماری تربیت کرتے تھے, وہ اب اس معاشرے میں لیکنگ ہے. اب ان بڑوں کی جو جگہ ہے وہ سوشل میڈیا نے لے لیے. تو سیاست کے ساتھ پہلے جو ہے وہ مذہب اور رمضان آتا ہے الحمدللہ, کیونکہ دیکھیں جب آپ اچھے مینیجرز ہوتے ہیں نا, اچھے ایڈمنسٹریٹرز ہوتے ہیں, تو آپ ساری چیزیں مینیج کر رہے ہوتے ہیں اور اینڈ آف دی ڈے جو ہے وہ پھر آپ سیلف سیٹسفائیڈ ہوتے ہیں. اب اگر ہم صبح اس وقت شو میں ہیں یا رات میں, تو رات کو پھر ہم عبادت کرتے ہیں. بیلنس لائف میں جو ہے وہ بیلنس کرنا جو ہے نا اٹس ویری امپورٹنٹ. جب آپ کے امبیلنسز شروع ہو جاتے ہیں نا تو پھر چیزیں
आगे पीछे हो जाती हैं। तो बैलेंस रखना पड़ता है, आपको अच्छा मैनेजर होना पड़ता है, और क्योंकि हम मुसलमान हैं, रमज़ान की बड़ी अहमियत है तो और बड़ी बरक़ात हैं। सबसे अहम चीज़ ये है कि वो शैतान 30 दिन के लिए जाता है, तो मुझे बड़ी रमज़ान की चांद रात को खुशी होती है और ईद की चांद रात को दुख होता है कि उसने वापस आ जाना है और अपना काम शुरू कर देना है। वहीं से जुड़ना है उसने और काम शुरू करना है। हम दोनों हजरात का शुक्रिया अदा करेंगे। आप मेंशन करके इनका शुक्रिया अदा कर दीजिए। जी जी मोहम्मद उमर, बहुत शुक्रिया। मैं आगा भाई आपको बताती चलूं कि ये जो हैं वो एक ऐसा काम कर रहे हैं 275। मैं देख रहा था आप जब बात कर रही थी, मैंने देख रहा था, बहुत शानदार तरबियत से हम जी इसे कनेक्ट कर सकते हैं कि जबरदस्त दीनी तालीमात भी जो है वो दे रहे हैं और दुनियावी तालीम से भी जो है रास्ता कर रहे हैं बच्चों को। अल्लाह पाक आपके काम में मजीद बरकत दे। बहुत शुक्रिया और आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी बेहद शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आज आपकी ट्रांसमिशन में आपका शामिल होने का बेहद शुक्रिया। ज़हरा असगर हमारे साथ मौजूद हैं जी, इनसे ज़रूर जाने कि तालीम और तरबियत के हवाले से आप ज़रूर रोशनी डालिए कि इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, शरअ तरबियत को कितनी अहमियत देती है। और इल्म के लिए तो ऐसी बहुत सारी वहीदें मौजूद हैं कि इल्म हासिल करे चाहे चीन जाना पड़े, आप महद से लेकर लहद तक इल्म हासिल करें, और इल्म हासिल करना मर्द और औरत पर फ़र्ज़ है। ये तमाम चीज़ें मौजूद हैं, लेकिन तरबियत के हवाले से तालीम और तरबियत दो अलग चीज़ें हैं। तरबियत जो है ना वो हमें ख़ानदान से और आगोश से मिलती है। तालीम तो दुनिया हासिल जब से ये एजुकेशन बिजनेस जी जी हाँ बिल्कुल। यहीं पे हम एक वक्फा लेते हैं और वक्फे के बाद वहीं से बात को जोड़ेंगे। अल्लाह का एहसान जारी है, इनाम रमज़ान जारी है। नेमतें, बरकतें और रहमतें, माहे इनाम आ गया, रमज़ान आ गया, अल्लाह का एहसान, इनाम रमज़ान, इनाम रमज़ान, इनाम रमज़ान। नेमतें, बरकतें और रहमतें, माहे इनाम आ गया, रमज़ान आ गया, अल्लाह का एहसान, इनाम रमज़ान, इनाम रमज़ान, इनाम रमज़ान। जी नाज़रीन मोहतरम, एक मरतबा फिर हम हाजिर खिदमत हैं और आप देख रहे हैं इनाम रमज़ान की खुसूसी ट्रांसमिशन वीनस एंटरटेनमेंट से। और आज का जो मौजू है वो बड़ा शानदार है कि तालीम और तरबियत, और हमने बात ये करनी है कि तालीम क्या है और तरबियत क्या है और इन दोनों के माबैन क्या रिश्ता और ताल्लुक़ है। लेकिन आज जो बात करने के लिए मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, उनका जिस शोबे से ताल्लुक़ है वो इंतहाई मौजू है इस हवाले से बात करने के लिए। जैसे कि मैंने आपको बताया, हमारे साथ साजिद हुसैन साहब मौजूद हैं और इन्हीं के हमरा हमारे साथ मौजूद हैं सिद्दीक़ सरवर साहब। आप भी बाय प्रोफेशन एंकर हैं और एक ज़माने तक जो है वो तकरीरी मंजरनामे में नौजवानों को बड़ा मोटिवेट करते रहे हैं और बड़ा गिरा कदर काम है। तहरीर और तकरीर दोनों से ताल्लुक़ है। सिद्दीक़ सरवर साहब आपको खुशामदीद कहते हैं। और फिर उसके बाद चूँकि एंकर्स का ये हवाला है, एंकर्स क्लब का उन्वान है, एंकर्स क्लब के दोस्त इकट्ठे हो रहे हैं, तो एंकर्स क्लब के रूह रवां और मारूफ रिपोर्टर जिन्होंने बहुत अच्छी अच्छी रिपोर्ट्स की हैं, बड़े अदारों में काम किया और एज एन एंकर वो आजकल एक टेलीविज़न चैनल के साथ एसोसिएटेड है, हमारे साथ मौजूद हैं अख्तर शाहीन साहब। आपको भी हम खुशामदीद कहते हैं। और इसके साथ ही हमारे बाएं जानिब जो है वो एक और पार्टिसिपेशन है एंकर्स क्लब की जानिब से। माहीन अंजुम हमारे साथ मौजूद हैं और एक निजी चैनल में ऑनर हैं, काम कर रही हैं। अब ये वो तमाम लोग हैं जिनको लोग देखते हैं और इनसे जो है वो यकीनी तौर पर जो है वो कुछ चीज़ सीखते हैं। हम ये जानेंगे, जैसे साजिद भाई से हम बात कर रहे थे और हमने ब्रेक में ये बात की जिसमें साजिद भाई ने बड़ा मज़ा लिया, बोला ये ज़रूर बात कीजिएगा कि तालीम तो अपनी जगह कि एक पढ़ा लिखा आदमी आकर एंकर बनता है, लेकिन उसकी तरबियत जो है वो बहैसियत एंकर किस तरह होनी चाहिए या उसकी ज़रूरत महसूस की जाती है। सिद्दीक़ सरवर साहब क्या कहेंगे? जी आगा शराई साहब, बहुत शुक्रिया आपका। माशाल्लाह से जिस तरह से आपकी ट्रांसमिशन रमज़ान की इनाम रमज़ान के नाम से जारी है, माशाल्लाह से मैं आपको खराज तहसीन पेश करूँगा, आपकी पूरी टीम को, बैक ऑफ एंड पे जो काम हो रहा है और जो सामने स्क्रीन पे हैं। आज आपका जो उन्वान है वो बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प और आजकल की जनरेशन के हवाले से बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है इस पर बात करना। देखिए, तालीम और तरबियत इसका फ़ुक़दान हमें हर वक्त इस वक्त माशरे में, सोसाइटी में ज़रूर नज़र आ रहा है जी। अब देखें, वालिदैन की, पेरेंट्स की सबसे बड़ी ख्वाहिश क्या होती है कि जिस दिन पहले दिन बच्चे को तैयार करके स्कूल में एडमिशन दिलाने के लिए जा रहे होंगे ना, तो उस दिन बच्चे के कान में बात डाल देंगे, हमारा बेटा
इंजीनियर बनेगा, हमारा बेटा डॉक्टर बनेगा, हमारा बेटा बड़ा होके ये करेगा वो करेगा। लेकिन दुनिया मैं जहान दावे के से कह सारे सकता हूँ आप सब में से किसी के माँ बाप ने ये नहीं कहा होगा बेटा एंकर बनेगा। क्या बात है, ये वो हादसाती बहुत बेहतरीन बेहतरीन। हादसाती जो है ना वो फिर सिलेक्शन भी हो जाती है ना डिपार्टमेंट्स की और प्रोफेशन की। तो जो मैं बात बता रहा था, कभी किसी माँ बाप ने, आज आप अपने सराउंडिंग्स में देखिएगा, कभी किसी ने ये नहीं कहा होगा कि मेरा बेटा उस्ताद बनेगा या मेरी बेटी टीचर बनेगी। जब हम उस मुकद्दस पेशे से हटते चले जा रहे हैं जिसकी ज़रूरत है इस वक्त हमारी सोसाइटी को, देखिए जो बुनियादी तालीम है, अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं इसको बढ़ाता जाऊँ, मुकद्दस पेशा सर आंखों पर, क्या उस मुकद्दस पेशे वाले उस साहब को या उस खातून को क्या हम वो तनख्वाहें वो मराद देते हैं? इस पे भी मैं चाहूंगा रोशनी आप डालें। बिल्कुल उसमें आप ये देखते हैं कि मेरा करियर यहाँ है या नहीं। बिल्कुल नहीं, लेकिन फिर करियर कौन आएगा से इधर? जो इस प्रोफेशन से वाबस्ता है वो भी मटीरियलाइज हो गए हैं। उस्ताद ने अपने मकाम को खुद कम कर दिया। आप देखें प्रोफेशनल लाइफ में देखें, आपको मेंटोर मिलेंगे, आपको यूनिवर्सिटीज में प्रोफेशनल तो मिल जाएंगे, लेकिन जो बुनियादी तालीम है आपकी, जब आपने बच्चे को नर्सरी में स्कूल में एडमिशन दिलाने के लिए जाएंगे, आपको वहां पर प्रोफेशनल नहीं मिलते। जो बच्ची मैट्रिक या इंटर करेगी, अभी रिश्ता नहीं हुआ, शादी नहीं हुई, या कहीं आगे स्टडी के लिए उसके पास वो वाले वसाइल नहीं है या एडमिशन नहीं हुआ, तो वो टीचर बन जाएगी। जब उस उस्ताद बनने के काबिल उस बच्चे को भी पता ही नहीं है कि इस उस्ताद की बेसिकली जो जेडीज हैं वो हैं क्या, तो वो क्या बच्चों को बताएगा। बल्कि आपकी इस बात को बड़ा करते हुए मेरे जहन में आ रहा है कि वो 4 बच्चे हैं, 3 बच्चे बहुत लायक हैं, स्कूल जा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, एक बच्चा थोड़ा डल है तो उसको उठा के मदरसे में डाल दिया जाता है। ठीक है ना? या खुदा ना खासा एक नॉर्मल होता है, उसमें कोई किसी किस्म की कमी अगर होती है तो मदरसे की तरफ हम चले जाते हैं। माना ये हुआ कि हमने खुद ये तय करना है कि किसको कहाँ भेजना है। और मैं आपकी जानिब आऊँगा और आपसे 2 जुमले लेकर फिर अख्तर शाहीन भाई की जानिब जाऊँगा। आप चाहे तो नाम ले लें, चाहे तो हम आपके चेहरे पे नाम पढ़ लेंगे। कितने एंकर आपके जहन में आ रहे हैं जिनको तरबियत की ज़रूरत है? हाँ, नाम तो आगा भाई मुझे खतरे में आप डालें, क्योंकि पीका राय जो हो गया है, फिर हम एक दूसरे। अच्छा, लेकिन आपके चेहरे पे आ जाएंगे, आप सोचें, हम आपको देख रहे हैं। बहुत सारे टीवी एंकर्स को तरबियत की ज़रूरत है। हम लोग अकले कुल नहीं हैं, हम पर दुनिया ख़त्म नहीं हो गई, हम भी इंसान हैं और हम भी ख़ताएँ करते हैं। और इससे बढ़कर हम लोगों में जेलसी फैक्टर बहुत है, हम में बर्दाश्त की कमी है, हम एक दूसरे को तस्लीम करने में हमें मौत आती है। हमें एक दूसरे को तस्लीम करना चाहिए। आगा का जो मर्तबा है, जो आगा डिज़र्व कर रहा है, हम वो देते नहीं हैं। ये जैसे आज लाइव मैं बैठा हूँ, अब मेरे बराबर में सीनियर मेरे दोस्त बैठे हैं, तो अगर ये सीनियर हैं तो भाई वो हैं सीनियर। अगर ये मुझसे पहले के ऑन एयर हुए हुए हैं, मुझसे ज़्यादा तजुर्बा रखते हैं, और अगर मैं इनको एक्नॉलेज करूँगा तो मैं कोई कद मेरा छोटा नहीं हो जाएगा। बदकिस्मती है इस सोसाइटी की, जिसकी ज़द में हम भी आते हैं कहीं ना कहीं, कि हम भी बर्दाश्त की कमी है, हम फिर इखलाकियात को भी भूल जाते हैं। हम तस्लीम नहीं करते कि ये कितने बड़े बड़े पाकिस्तान के सेटेलाइट निजी चैनल से होते हुए इनकी जर्नी जारी है, लेकिन हम भोंडे अंदाज में कहते हैं नहीं जी मैं तो तुरम खान हूँ, मैं तो बड़ी ऊपर से खलाई मखलूक हूँ। ऐसा नहीं करना चाहिए जी। हाँ, ये बदकिस्मती, ये बैठे मेरे सीनियर, मैं आपके सामने पूरे कराची के सामने सबके सामने तस्लीम कर रहा हूँ। कितनी अच्छी और ख़ूबसूरत बात आपने कही। लेकिन किसी भी शोबे में ऑर्गेनाइजेशनल अंदाज में जो है वो ये कोशिश की जाती है कि कोई ऐसा स्ट्रक्चर बन जाए ताकि उनके हुकूक की पायमाली से उनको बचा लिया जाए। तो जहाँ एंकर्स को इकट्ठा करके एक क्लब को तरवीज किया गया, तदवीन किया गया, तज़ीन किया गया, उसमें बहुत सी दादो तहसीन है अख्तर शाहीन साहब आपके लिए। और आप बुनियादी तौर पर ये बताएं एंकर्स को इस क्लब की ज़रूरत क्या थी? क्या बात। हाँ, बहुत शुक्रिया आपका आगा भाई। सबसे पहले जैसे आपने गुफ्तगू की कि तरबियत की जो ज़रूरत है ना, वो डेफिनेटली हम सबको है। लेकिन जो माशरे में जो कुछ हो रहा है, हम भी उसी का हिस्सा हैं, हम माशरे से अलग कुछ भी नहीं है। बहुत सारे लोग ये शायद समझते हों कि नहीं एंकर्स हैं तो ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, सहाफ़ी हैं तो ऐसे होने चाहिए। भाई जो कुछ माशरे में हो रहा है हम भी उसी का पार्ट है, हम भी वही करेंगे जो माशरे में हो रहा है। लेकिन ज़ाहिर है हमारे ऊपर एक ज़िम्मेदारी है कि हम पूरी दुनिया में ना सिर्फ हमने अपना तशख़्ख़ुस बहाल रखना है, पाकिस्तान का तशख़्ख़ुस बहाल रखना है और अच्छाई की तरवीज करनी है। एक मैसेंजर का रोल जो है हमारा वो हमने देना है, इन्फॉर्मेशन को पास ऑन करना है। तो मैं बिल्कुल समझता हूँ कि इस बात की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि एंकर्स की भी तरबियत होनी चाहिए, नेटवर्किंग होनी चाहिए, प्रोफेशनल उनकी कैपेसिटी बिल्ड होनी चाहिए। आप बिल्कुल पता होगा और बहुत सारे नाजरीन भी अब इतने बाशऊर हो गए हैं कि वो भी बता सकते हैं कि जी कौन सा एंकर जो है वो छाता बरदार है और कौन सा जो है वो प्रोफेशनल है और कौन जर्नलिस्ट है और जर्नलिस्ट से फिर एंकर बना है चीज़ें। तो हमें सबसे बड़ी फ़ाइट तो हमारी ये है कि हमने अपना जो जर्नलिस्टिक इमेज है ना उसको बरकरार रखना है
اور اس کے لیے تربیت بہت ضروری ہے. اینکرز کلب کیا کر رہا ہے اس کے لیے؟ اینکرز کلب پروفیشنل جو کیپیسٹی بلڈنگ ہے وہ کر رہا ہے اینکرز کی نیٹ ورکنگ کر رہا ہے بہتر. اینکرز کے علم میں اضافے کے لیے گیٹ ٹو گیدرنگ ہو رہی ہیں ہماری, ایکسپوجرز کے وزٹس ہو رہے ہیں ہمارے, پروفیشنلز کے ساتھ ہماری نیٹ ورکنگ بہتر ہو رہی ہے. اور بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو اینکرز کو بھی بعض اوقات ٹائم نہیں ملتا کہ وہ کسی پرٹیکولر سبجیکٹ پر کچھ ریسرچ کر سکیں, اس کو خود پڑھ سکیں, سوائے اس کے کہ جب وہ بیٹھتے ہیں اپنے شو میں آ کے بسم اللہ کیا اور اس کے بعد جو کچھ انہیں پکڑا دیا جاتا ہے وہ شروع ہو جاتے ہیں. جی, تو یہ اینکرز کلب کا یہ بھی ایک پرپز ہے کہ اینکرز اپنے اوپر انویسٹ کریں, اپنے اوپر تھوڑا سا ٹائم نکالیں, اپنی کیپیسٹی کو بھی بڑھائیں اور خود بھی چیزوں کو لرن کریں, اور اسی طرح سے لیے جو ہے وہ معاون و مددگار بن رہا ہے. بہت شاندار. ماہین آپ کی جانب آؤں گا اور میں جاننا چاہوں گا کہ ماہین انجم ہمیں بتائیں کہ کیا بچپن میں سوچا تھا اینکر بننا ہے, اور اگر اینکر بن گئی ہیں تو اس پروفیشن سے کتنی مطمئن ہے, اور دوسروں کے لیے کیا پیغام دیں گی, کتنا اسکوپ ہے اس میں؟ اسکوپ تو نہیں, میں نے شوق میں جوائن کیا, شوق تھا, بچپن کا شوق تھا کہ کرنا ہے, لیکن وہی چیزیں ہیں کہ جب ایک وقت مقرر ہوتا ہے تبھی جا کے ہم چیزیں ہوتی ہیں. تو جب اینکر بنی تو ہاں اس پوزیشن کا ہمیں بہت خیال رکھنا چاہیے. بہت سارے ایسے اینکرز ہیں, نام تو نہیں لینا چاہیے, لیکن اس عہدے کا بہت غیر ضروری فائدہ اٹھایا جاتا ہے. تو ہمیں اپنے اس مقام کا بالکل پاس رکھنا چاہیے, ہمیں کیسے مینیج کرنا ہے, کیسے لوگوں سے پیش آنا ہے, ہماری کیا ذمہ داری ہے. کیونکہ ہم جب نیوز میں بیٹھتے ہیں تو لوگ سمجھتے ہیں بہت ششکے ہیں, یہ لوگ سیلفیز لے رہے ہیں, ویڈیوز بنا رہے ہیں, تو ایسی لائف نہیں ہے ہماری. ہم بہت ذمہ داری کے ساتھ, حالانکہ میں بہت ینگ ایج میں بہت ذمہ دار ہو گئی کہ چیزیں کیسے ذمہ داری سے لینی ہے. ہمیں اپنی افطار کو مینیج نہیں کرنا ہے, ہمیں اپنی نماز کو دیکھنا ہے, لیکن اس کے باوجود اپڈیٹ کرنا ہے سب کو, ہر خبر سے آگاہ کرنا ہے کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے. تو یہ ساری چیزیں بڑی میٹر کرتی ہیں. دیکھنے والے لوگ یہ سمجھتے ہیں بس ان کے ششکے ہیں, یہ ہیں, یہ یہاں جا رہے ہیں. ناظرین کے لیے یہ بتا دیں, ایک نیوز کاسٹر کو کسی بھی بریکنگ نیوز میں سنسنی پیدا کرنے کی کوئی باقاعدہ ٹریننگ دی جاتی ہے کہ سانس کو کیسے اوپر لے جانا ہے اور نیچے لے آنا ہے؟ ٹریننگ نہیں ہوتی. اب تو ہمارے اندر خود جذبات آ جاتے ہیں, خود سے آ جاتے ہیں کہ غم کی خبر ہے تو خود دکھ ہونے لگتا ہے. میں ابھی گھر میں ڈسکس کر رہی تھی کہ کل جو وہ لال کوٹے کی طرف ہاتھ کٹا ہوا ملا ہے, وہ بہت مشکل تھا اس خبر کو پڑھنا. بظاہر سننے والے سمجھتے ہوں گے بہت آسان ہوتا ہے یہ ٹاسک, لیکن بڑا مشکل ہوتا ہے. جب ہم دیکھتے ہیں کہ ایک چھوٹی سی بچی کے ساتھ زیادتی ہو گئی تو وہ اس خبر کو پڑھنا کس تکلیف سے ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں یہ ہمیں پتا ہوتا ہے. کوئی حادثہ ہو جاتا ہے, لگاتار ڈمپر کی ٹکر سے اتنے حادثات ہو رہے ہیں, تو بڑا ایک مشکل سا ٹاسک ہوتا ہے ہمارے لیے جس کو ہم کرتے ہیں. جی, اور ناظرین محترم, یہاں ہم لیں گے ایک مختصر وقفہ, اور وقفے کے فوراً بعد آ رہے ہیں, ٹائٹل کے بعد آپ آ رہے ہیں اللہ کا احسان جاری ہے, انعام رمضان جاری ہے. نعمتیں, برکتیں اور رحمتیں, ماہ انعام آ گیا, رمضان آ گیا, اللہ کا احسان انعام رمضان, انعام رمضان, انعام رمضان. نعمتیں, برکتیں اور رحمتیں, ماہ انعام آ گیا, رمضان آ گیا, اللہ کا احسان انعام رمضان, انعام رمضان, انعام رمضان. جو عشق محمد کا طلبگار نہیں ہے, جو عشق محمد کا طلبگار نہیں ہے, جو عشق محمد کا طلبگار نہیں ہے, ہرگز وہ بشر صاحب کردار نہیں ہے, جو عشق محمد کا سودا ہے دلوں کا یہاں چہرے نہ سوارو, سودا ہے دلوں کا
यहाँ चेहरे न सवारो, अरे वो लोग डरे जिनका मददगार नहीं है। बाएं जानिब और इंतहाई ज़ी वक़ार वाजिबुल एहतराम काजी अहमद नूरानी साहब तशरीफ़ फरमा हैं। इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन के दाई हैं और वतन अज़ीज़ के उन चंद उलमाए कराम में शुमार किए जाते हैं जो न सिर्फ नामवर हैं बल्कि मकबूल हैं और दिल से लोग उनको कबूल करते हैं। काजी साहब इससे पहले भी बेशतर मरतबा मेरे साथ ट्रांसमिशंस में बैठे हैं साल से। एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहता हूँ और आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। और आज के जो मौजू है तालीम व तरबियत, उस पर जहाँ हमने टेलीविज़न एंकर्स को बुला रखा है और हम ये बात कर रहे हैं कि वो जो टेलीविज़न एंकर है उसकी जानिब से जो बात की जा रही है वो शायद मिनहिसुल कौम, पूरी कौम की तरबियत का आकाश बन रही है कि वो किस तरीके से बात करता है, वो किस तरीके से मुखातिब होता है। और हमारे साथ एक और मेहमान भी शामिल हुई हैं, अम्मारा ख़ान, आप स्पीच थेरेपिस्ट हैं। आपका इस मौजू से इस तरह जो है वो मुताबिकत है कि आप बताएंगी कि जो एंकर है उसकी क्या किसी एंकर की स्पीच थेरेपी होना बाकी है या नहीं, क्योंकि मैंने ये देखा है कि कुछ एंकर्स जो है ना वो अपनी बात को उस अंदाज़ में नहीं पहुंचा पाते जैसा कि पहुंचाने का हक़ है। तो मुझे लगता है कि कहीं बचपन में कोई कमी रह गई। ऐसा होता है हमारा कि किसी की स्पीच थेरेपी में कोई इशू रह गया हो तो वो आगे चलकर जो है वो बड़े होकर भी नज़र आ रहा हो। बिल्कुल आता है, आपके किरदार में वो सारी चीज़ें नज़र आती हैं जो बचपन में खामियां और कमियां आप में रह जाती हैं। बेसिकली आर्टिकुलेटर्स का इशू होता है और सेनेटिक्स का इशू होता है कि आप तलफ़्फ़ुज़ किस तरह से निकाल रहे हैं और आपके अल्फाज कहाँ घूम रहे हैं। और हमारे माशरे में इस बात की तरबियत नहीं की जाती कि कहाँ और कब क्या बात करनी है। ये भी नहीं बताया जाता कि कितनी बात करनी है, काजी साहब बोलना है, ये भी नहीं बताया जाता कि क्या बोलना है, कहाँ बोलना है और कितना बोलना है। और हम जो एंकर्स का कबीला है वहाँ तो अख्तर शाहीन भाई ये समझा जाता है कि बहुत ज़्यादा बोलने वाला बहुत बड़ा एंकर है। क्या ये वैसे अफसोसनाक सूरत हाल है, या बहुत ज़्यादा गरज कर बोलने वाला जो है वो समझते हैं कि यार मैंने ज़बरदस्त वाह देखे, मैंने कैसे उसको सवाल कर दिया। हालांकि ये एंकर का रोल नहीं है, बड़ी शाइस्तगी से भी वो बात की जा सकती है और मेहमान को ज़्यादा से ज़्यादा मौका देना चाहिए कि वो अपनी बात करे, बजाय उसके कि हम उसे बैठा के उसे ग्रिल करें। हाँ, आप सवाल पुटअप करें, हार्ड से हार्ड सवाल करें, इसमें कोई हर्ज नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा उसको मतलब अगले को इम्प्रेस करने के लिए या अपने ऑडियंस को इम्प्रेस करने के लिए यार मैंने देखे वाह कितना ज़ोर लगा के मैंने बताया कि जी ये आपने ये काम कैसे कर दिया। तो इसमें डेफिनेटली बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, हमें ख़ुद को भी, एंकर्स को भी अपने आप को इम्प्रूव करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। इंटरनेशनल फोरम्स को भी देखा जाए कि वहाँ क्या प्रैक्टिसेस हैं, वहाँ कैसे होता है, बाकी दुनिया में कैसे एंकर्स बिहेव करते हैं, तो हमें भी उससे सीखना चाहिए। बल्कि मैं काजी साहब को शामिल करते हुए एक बात कहूँगा, इनकी समातें शामिल हो जाएँ। एक मजहबी प्रोग्राम करते हैं हमारे एंकर, बड़े सीनियर एंकर हैं, तो वो जब उलमाए कराम को बुलाते हैं और जब उनसे सवाल करते हैं तो उस सवाल में कुरानी आयात भी पढ़ते हैं, हदीस का हवाला भी देते हैं और फिर उसके बाद इतना मुफस्सिल सवाल होता है कि उसके बाद जवाब बाकी नहीं बचता। तो एक रोज़ हमारे एक अज़ीज़ दोस्त हैं, आलिम दीन है, वो उनकी प्रोग्राम में गए तो उन्होंने पूरा सवाल पूछा और बड़ा तवील सवाल था, उसके अंदर सारे जवाब भी था, जवाब उसी में था। तो जब उन्होंने कह दिया, उन्होंने कहा इसके बाद मेरे कहने की क्या ज़रूरत है, आपने खुद ही उसका बता दिया, सब कुछ आपने बता दिया। तो इसी तरीके से मैं समझता हूँ कि जो एंकर है वो साइल है, वो तो सवाल पूछेगा और आपके बिहाफ पर सवाल पूछेगा। तो साजिद भाई, कितना एक एंकर महसूस करता है कि ये आज की आवाम का सवाल है और मैं ये पूछ रहा हूँ, या वो कहता है ये मेरे सवालात हैं, मैं अपने सवाल पूछ लूँ? हाँ, ये बहुत इम्पॉर्टेंट सवाल आगा भाई के जैसे पहले भी मैंने कहा था कि हम ख़ुद को बड़ा काबर और बड़ा मोतबर समझ से पहले हम ये देखें कि इस वक्त मसाइल क्या हैं, हम कितने अपडेट हैं आवाम के इश्यूज़ पर, अब इस वक्त क्या चल रहा है, आवाम की फीलिंग्स हम लोग कैच करते हैं, हम लोग हर मकातब फ़िक्र में जाते हैं। इवन जिस तरह लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ काम करती हैं, मैं तो इससे तशरीह दूंगा कि हम लोग भी इस तरह आम आवाम में चाय के होटल पे बैठ के देखते हैं कि ये क्या गुफ्तगू कर रहे हैं, अब इनके ख़यालात किस सिमत जा रहे हैं और अब ये हुकूमत से क्या चाहते हैं, मायूस हैं। जिस तरह अभी कैनाल्स का मसला चल रहा है
تو سندھ کے عوام سراپا احتجاج ہے, وکلا برادری احتجاج پر ہے. عید کے بعد اس احتجاج کو بڑھا, کل وہ عامر بھائی بیٹھے ہوئے تھے میرے پاس, تو وہ بھی یہ کہہ رہے تھے کہ ہم جان دے دیں گے سر, ہم وہاں جا کے کام ہی رکوا دیں گے. تو جب تک آپ عوام کی فیلنگز کی بات نہیں کریں گے, عوام کے ایشوز پر نہیں بات کریں گے, عوام آپ کو اپنے ساتھ ریلیٹ بھی نہیں کرے گی. بہت اچھی بات. ماہین, آپ چونکہ نیوز پڑھتی ہیں اور میں نے بھی کچھ عرصہ نیوز پڑھی ہے, تو جس زمانے میں نیوز پڑھ رہا تھا 2004-2005 میں, اس میں ہوتا یہ تھا کہ یہ جو میں نے اوپر شرٹ پہن رکھی ہے, اس کے اوپر تو کوٹ ہوتا تھا, لیکن نیچے میں نے جینس پہنی ہوتی تھی کیونکہ وہ نظر نہیں آتی تھی, آگے ڈیسک ہوتا تھا. اور دوسرا یہ تھا کہ بسا اوقات ڈیسک کے نیچے سے نا کاغذ بھی مل رہے ہوتے تھے کہ یہ بریکنگ آئی ہوئی ہے. اور یہ ذرا بتائیے کہ کتنا زبردست قسم کا وہ ایک آپریشن ہوتا ہے جب آپ نیوز پڑھ رہے ہوتے ہیں. بہت بڑا آپریشن ہوتا ہے. سم ٹائمز پرنٹنگ کا بھی ٹائم نہیں ہوتا ہے. ہمارے واٹس ایپ پہ نیوز آتی ہیں کہ جلدی سے واٹس ایپ دیکھیں نیوز آ گئی ہے, بریکنگ ہے فوراً نیوز کے دوران. تو ایک مشکل ٹاسک ہوتا ہے, اس کو کرتے ہیں ہم اچیو. اچھا, اور وہ جو کرسر سے چلایا جاتا ہے پرومپٹر, تو اگر غلطی سے وہ زیادہ آگے چلے جائے تو پھر آپ اس کو واپس کیسے لائیں گے؟ نہیں, ویسے اب تک ایسا والا سین کچھ ہوا نہیں ہے. کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ پرومپٹر اسٹک ہو جاتا ہے, لیکن پرومپٹر خود سے ایسے بھاگا نہیں ہے کہ نیوز چلے گئی ہے. واہ واہ واہ, کیا کہنا. لیکن ایک ہوتا ہے مشکل ٹاسک ہوتا ہے کہ ہم اس کو مینیج کر رہے ہوتے ہیں جیسے تیسے, کیونکہ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ خبر آپ کے پاس آدھی آئی ہے, اب آپ کو اس کو بریف تو کرنا ہے, اس کو بتانا بھی ہے, تو اتنی انفارمیشن آپ کے خود کے پاس ہونی چاہیے. جی, یہ بہت اہم بات ہے کہ آپ جو خبر پڑھ رہے ہیں اس کے متعلق اگر آپ کے پاس معلومات نہیں ہے تو آپ تلفظ کی غلطیاں بھی کریں گے, شہر کا نام بھی غلط لیں گے. اور اب تو یہ بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ اگر کسی سڑک کی لاگت بتائی جا رہی ہے کہ جی یہ ایک منصوبے کے تحت MNA کے خصوصی فنڈ سے تعمیر کی گئی ہے, تو اس کی لاگت بتاتے ہوئے بتایا جا رہا ہے 5 لاکھ یہاں تک بول دیا, اب آگے 74 بولا نہیں جا رہا, تو کہہ رہے ہیں 74,000. تو اس طرح بھی چل رہا ہے. نارمل سی بات ہے, اس طرح کے تلفظ بھی آ جاتے ہیں معذرت کے ساتھ کہ وہ خسرے کی بیماری جو ہے نا کوئی اور بیماری ہو جاتی ہے. جی, تو بڑی پھر بعد میں جو ہے نا وہ میم بھی بنتی ہے. یہاں لیتے ہیں ایک مختصر سا وقفہ, اور یہ وقفہ اس لیے نہیں ہے کہ ہم کوئی اور کام کر رہے ہیں اور آپ کوئی اور کام کر رہے ہیں. آپ اس کیمرے کے پیچھے ہمارے کچن میں جا رہے ہیں اور وہاں جا کر دیکھ رہے ہیں کہ آج آپ کے لیے خصوصی ریسیپی کیا تیار کی جا رہی ہے, اور کچن سے واپس لوٹ کر آپ ہمارے پاس آتے ہیں. نعمتیں, برکتیں اور رحمتیں, ماہ انعام آ گیا, رمضان آ گیا, اللہ کا احسان انعام رمضان, انعام رمضان, انعام رمضان. نعمتیں, برکتیں اور رحمتیں, ماہ انعام آ گیا, رمضان آ گیا, اللہ کا احسان انعام رمضان, انعام رمضان, انعام رمضان. میں بندۂ عاصی ہوں, خطا کار ہوں مولا, لیکن تیری رحمت کا طلبگار ہوں مولا. میں بندۂ عاصی ہوں.
ہے جی توبۃ الجنت، آپ نے ایک مرتبہ پھر جو ہے وہ ایک ماحول پیدا کر دیا، اور یہ دف کے ساتھ جو جڑا ہوا ہماری سماعتوں کا رشتہ ہے یہ بڑا عجب ہے کہ نہ جانے کیوں دف جب بھی ہم سنتے ہیں تو ہمیں یثرب کی یاد آتی ہے، ہمیں وہ آمد رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یاد آتا ہے کہ جب مدینے کے لوگ جوگ در جوگ مدینے سے باہر نکل کر خوش آمدید کہہ رہے تھے اپنے آقا کو، ان کے ہاتھ میں کھجوروں کی چھالیں تھی، وہ ایک مخصوص آواز بلند کر رہے تھے جو عرب کا ایک سلیقہ تھا، جب جشن پر آوازیں بلند کی جاتی تھی خواتین، مرد، بچے، بوڑھے، جوان سب باہر نکل آئے تھے، یہ وارفتگی تھی، عشق مصطفیٰ تھا، اور سب کی یہ خواہش تھی کہ آقا ہمارے گھر میں مہمان ہوں، اور یہ پھر اللہ نے طے کیا کہ ناقہ جس مقام پہ رکے گا وہیں پر ان کی سکونت ہوگی، اور پھر خدا نے وہ اعزاز، وہ عزت، وہ شرف حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہما کے نام لکھا، اور پھر اس کے بعد انہی کے گھر کے سامنے سہل و سہیل کی ایک خالی زمین ان یتما بچوں سے لی گئی، اور وہاں پر مسجد نبوی کی تعمیر کا آغاز ہوا، اور پھر وہاں پہ بلال حبشی کی آواز بلند ہوئی، اللہ اکبر کی صدائیں ہوئی، اور یہ پہلی ریاست بنی جسے اسلامی ریاست کہا جا سکتا ہے، جسے مدینہ کی ریاست کہا جا سکتا ہے۔ تو یہ پورا دف کے ساتھ جڑا ہوا پورا منظر ہے جو ہماری جو ہے وہ چشم تصور سے ہم دیکھنے لگ جاتے ہیں، اور عشق مصطفیٰ میں غرقاب آج ہم یہ ارادہ اور اعادہ کرتے ہیں کہ حضور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری آنکھ کی پتلی میں ان کا چہرہ مبارک تو نہیں سنوارا، لیکن ہم چشم تصور سے ان کو دیکھتے ہوئے ان کی سیرت پر عمل کرتے ہوئے کچھ ایسی کوشش کر رہے ہیں کہ جو عشق کا دعویٰ ہے اس کی ہمیں دلیل مل جائے، اور ہم بروز محشر جب ان کے سامنے کھڑے ہوں تو ہماری آنکھیں ادب میں ضرور جھکی ہوں، شرمساری سے نہ جھکی ہوں۔ اور ناظرین محترم، آج کا موضوع تعلیم و تربیت، میرے ساتھ موجود ہے قاضی احمد نورانی صاحب جو کہ بلا شبہ ایک جید عالم کی حیثیت سے اور اس معاشرے پر بڑی گہری نگاہ کے عنوان سے بہت ممتاز ہے۔ میں آپ کو ایک مرتبہ پھر یہاں شکریہ ادا کرتا ہوں، اور چاہوں گا تعلیم و تربیت کے حوالے سے آپ کی جانب سے چند کلمات ایسے ضرور آ جائیں جس میں یہ ہمیں اندازہ ہو جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے کتنی اہمیت واضح کی گئی ہے۔ جبکہ مفتی اجاز شاہ صاحب ہمارے ساتھ آ چکے ہیں، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ بھی اس گفتگو میں شریک ہوں گے، اور آپ جو ہے وہ سراج العلوم نوریہ سے درس و تدریس کا ایک حوالہ رکھتے ہیں۔ ہمارے ساتھ مفتی عابد رضوی صاحب موجود ہیں، آپ محتمم ہیں جامعہ غوثیہ قادریہ کے، آپ کا بھی بہت شکریہ۔ قاضی صاحب شکریہ۔ تعلیم و تربیت کے حوالے سے اگر گفتگو کی جائے تو تعلیم اور تعلم کی اہمیت اس حقیقت سے واضح ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنی آخری کتاب کا نزول کا آغاز کیا تو پہلا لفظ اقرا ہے جی پڑھ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو مناسب کے لحاظ سے ذمہ داریوں کا تذکرہ کیا گیا، وہاں بار بار یہ بات کہی گئی کہ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، کہ ان کی بعثت کا مقصد یہ ہے کہ تزکیہ کریں اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیں۔ جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ والدین اپنی اولاد کو جو کچھ دیتے ہیں ان میں سے بہترین چیزوں میں سے ایک چیز بہترین تعلیم و تربیت ہے۔ جی المیہ یہ ہے کہ ہم نے تعلیم صرف ڈگریوں کے حصول کا نام رکھ دیا، جی کہ ہم نے مختلف مدارج میں مختلف ڈگریاں مختلف میعاد مقرر کرنے کے بعد دورانیہ مکمل کرنے کے بعد جو ملتی ہیں ان کو ہم نے تعلیم سمجھا، اور نظام تربیت ہمارے ہاں آہستہ آہستہ ختم ہوتا چلا گیا۔ افسوس، جو خاندانی نظام تھا وہ بھی تباہی سے دوچار ہو گیا، اور معاشرے میں جو ایک تصور تھا اصلاح کا اسے ہم نے بالکل یکسر ختم کر دیا، جس کی وجہ سے معاشرہ بے حد ابتری کا شکار ہو گیا، اور تعلیم و تربیت کا سلسلہ بالکل جو ہے وہ مفقود ہو کے رہ گیا، ختم ہو گیا۔ آپ دیکھیں ماضی قریب کے معاشرے میں کہ محلے میں ایک فرد جو عمر رسیدہ ہوتا تھا
اس کی اہمیت یہ تھی کہ اگر وہ محلے میں داخل ہوتا تو محلے کے کم سن اسے دیکھ کر ایک طرف ہو جایا کرتے کہ یہ کسی بات پر ہماری سرزنش نہ کرے جی، اور اگر وہ ڈانٹ ڈپٹ کرتا تو اسے جس کی ڈانٹ ڈپٹ کی جاتی اس کے گھر والے اپنے لیے خیر سمجھتے تھے کہ کوئی فرد ایسا ہے جو اصلاح کرنے کا فریضہ انجام دے بجائے اس بات پہ ناراض ہونے کے وہ اظہار تشکر کرتے کہ آپ ہمارے بچے کا خیال کرتے ہیں. اچھا، پھر اسی طرح بار بار جو ہمیں عاریۃ الیاوہ نظام تعلیم دیا گیا جو ہمارے اسکول و کالج میں رائج ہے، وہاں بار بار ایک جملہ بتایا گیا کہ جناب اب چونکہ جو ہے نا وہ مرکز توجہ طالب علم ہے، جی، یعنی کہ جسے آپ کہتے ہیں اسٹوڈنٹ سینٹرلائز ایجوکیشن، اور اس میں بس آپ اسے نہ ڈانٹیں گے نہ کچھ کہیں گے، آپ اس کی اصلاح جو ہے نا صرف رویوں سے کر دیجیے، یعنی بالکل اصلاح کے عمل کو اب بالکل ختم کر دیا گیا. اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہمارے تعلیمی ادارے جو ہیں وہ محض ڈگریاں بانٹنے کا ایک ذریعہ بچ گئے، وہاں کوئی تربیت کا مرحلہ باقی نہیں رہا. جی، اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ معاشرے میں بہت بے راہ روی بڑھتی جا رہی ہے. جو ادب و آداب تھا، جو ایک اخلاق تھا اور اخلاقی حدیں تھیں، وہ تمام کی تمام جو ہے پار کر لی گئیں اور معاشرے میں بے راہ روی بڑھ گئی، ادب و احترام ختم ہو گیا. جی، بلکہ قاضی صاحب یہ بڑا اچھا ہوا کہ تنفری کا شکار جی ہو گیا. آپ نے یہ نشاندہی کر دی کہ یہ کہیں ہماری اپنی کوتاہی اور ہماری اپنی کجی ہے کہ ہم نے وہ تصور جو ہے وہ ڈیمیج کر دیا کہ جہاں اختیار حاصل تھا بچوں پر آپ کے ساتھ ساتھ دیگر محلے کے بزرگوں کا، آپ کے خاندان کے بزرگوں کا، اب آپ نے وہ جو ایک نیوکلس بنا لیا ہے اس کے اندر آپ یہ چاہتے ہیں کہ بچہ بس ہمارے پاس ہی رہے اور کوئی ہمارے بچے کو کچھ نہ کہے، اور کون کس کو کیا کہہ رہا ہے یہ ہم اپنے اینکرز کلب کے دوستوں سے بھی جانیں گے. ہمارے ساتھ ماہین انجم یہاں موجود ہیں، ساجد حسین موجود ہیں اور صدیق سرور صاحب موجود ہیں، اور ابو آل اختر شاہین رند صاحب موجود ہیں. رند صاحب پہلے تو یہ بتائیے کہ ایک مزاج ہے معاشرے کا کہ اب نصیحت قبول نہیں کی جاتی، اب نصیحت قبول نہیں کی جاتی، چاہ جائے گا کہ بغیر مانگے کوئی نصیحت دے رہا ہو، یہ تو ممکن ہی نہیں ہے کہ کوئی قبول کر لے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ دیکھیں میرے خیال میں اس میں بہت ساری چیزوں کا عمل دخل شامل ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جیسے دنیا ترقی کر رہی ہے، ہم تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم بھی ترقی کر رہے ہیں دنیا کے ساتھ ساتھ، لیکن در حقیقت وہ تنزل ہی ہے، ترقی نہیں ہے. جیسے قاضی صاحب نے بتایا کہ ایسے ہی تھا کہ ہم پہلے ہر چیز کو آن کرتے تھے، اپنے گلی محلے کو، اپنے لوگوں کو آن کرتے تھے، اور ہر بزرگ یہ اپنے تئیں فرض سمجھتا تھا کہ اگر کہیں وہ کوئی ایسی برائی دیکھے، کوئی کوتاہی دیکھے، کہیں کمی دیکھے تو اس کی وہ سرزنش کرے اور اس کو درست کرنے کی کوشش کرے. لیکن اب ایسا نہیں ہے، اب تو والدین ہی مائنڈ کرتے ہیں اس بات کو. ایون کہ اپنے چچا، تایا، ماموں، پھپھا، بڑے گھر کے جو بڑے ہیں، خاندان کے بڑے بھی کوئی بات کہتے ہیں تو اس بات کو مائنڈ کرتے ہیں. اس سے جو تربیت والا عمل ہے وہ رک گیا ہے، وہ ڈیمیج ہوا ہے، وہ ڈیمیج ہوا ہے. اور آپ نے یہ جو بات کی، میں صدیق سرور صاحب آپ سے جانوں گا کہ واقعتاً وہ استاد جو آپ کو میسر رہے وہ تعلیم کے ساتھ تربیت کا بھی حوالہ رکھتے تھے اور اب وہ نہیں ہے. بالکل آغا صاحب، جو ہم لوگوں نے بچپن میں جس دور میں ہم لوگ پڑھے اس دور میں یہ تو 1940-50 کی بات ہے. نہیں، اس وقت تو 19 شروع نہیں ہوئے تھے، 1900 آپ اپنا نہیں بتائیں، ہمارا پوچھیں صرف. یہ اس وقت کیا ہوتا تھا کہ محلے کے پورے بزرگ، استاد سب تربیت کرتے تھے. آج آپ دیکھیں نا، آج تربیت کر کون رہا ہے؟ یہ آپ نے بچوں کو گائیڈنس دے دیا، گوگل، یوٹیوب، یہ تربیت کر رہا ہے آج ہمارے بچوں کی. تو جو اس کے اندر ہے بچے وہی سیکھیں گے نا. آپ کو بھی اچھی طریقے سے یاد ہوگا، رات کو دادی نانی بٹھا کے سٹوریاں سنایا کرتی تھیں، اور سٹوریاں بھی وہ صحابہ کرام کے قصے، اسلامک لیڈرز جو تھے ان کے بارے میں بتایا کرتے تھے. آج بچہ جو ہے 2 سال کا بچہ اگر رو رہا ہے تو ماں اس کو جو ہے نا موبائل پکڑا دیتی. اب جب گوگل اور یوٹیوب اگر آپ کے بچے کی تربیت کرے گا تو پھر کیسی تربیت ہوگی؟ اسکول جو تعلیمی درسگاہ جو ہوا کرتی تھی وہاں پر بچوں کی ایک تربیت ہوا کرتی تھی. آج آپ بچے کو کسی کو سرزنش کی صرف خالی بات کر لیں، دیکھیں اس کے گھر والے کیسے آ جائیں گے. اب آپ دیکھیں تباہی کا جو ایک بہت بڑا اور عالم ہے وہ یہ ہے کہ گلی محلے میں 120 گز کے گھر میں کرائے پہ بلڈنگ دی اور اسکول کھول دیے. جی، یہ میں کہتا ہوں کہ بچوں کے فیوچر کے ساتھ، مستقبل کے ساتھ کھیل رہے ہیں. یہ بجائے تربیت کرنے کے، یہ تو بچوں کی تربیت کیا، تعلیم بھی وہاں نہیں ہے. بالکل کہ ہم اپنی جیب سے پیسے دے کے جن لوگوں کے پاس بھیج رہے ہیں بچوں کو، ہمیں یہ نہیں پتا کہ وہ لوگ کون ہیں، ان کا اپنا کریکٹر کیسا ہے، کچھ پتہ نہیں. آپ دیکھیں نا کہ اسکولوں میں کس طرح کی آج کل تربیت ہو رہی ہے. کبھی کسی اسکول میں پرنسپل کے آفس میں سے کیمرے پکڑے جا رہے ہیں، اس میں سے ویڈیوز مل رہی ہیں، وہ اسٹوڈنٹس کے ساتھ بھی ہیں، ان کے پیرنٹس سے، والدین کے ساتھ. تو یہ کون سی تربیت ہے؟ جی بالکل. اسی بات پر میں ساجد بھائی آپ سے جاننا چاہوں گا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں
کہ بینگ اینکر بھئی ایک آپ کے پاس ایک ایسا منصب ہے خدا تعالیٰ کا دیا ہوا کہ جہاں سے آپ کی آواز زیادہ لوگوں تک پہنچتی ہے. دیکھیں نا مسجد کے جو پیش امام ہیں وہ جب اپنی بات کہتے ہیں چاہے خطبہ جمعہ میں کہیں وہ ایک محدود دائرے تک پہنچے گی, اور خدا نے آپ کو وہ منصب دیا ہے کہ آپ کی آواز بہت زیادہ دور تک پہنچے گی, پورے گلوب تک پہنچے گی. تو ایک اینکر کی کیا ذمہ داری ہے کہ وہ ان چیزوں کو ایڈریس کرے؟ سب نے اپنے حصے کی بات کی تعلیم اور تربیت پر. میرا اس پہ یہ ماننا ہے کہ ٹاپ پر آ جائیں ہم. سب سے پہلے ریاست پاکستان ایک تعلیمی نظام دینے میں ابھی تک ناکام ہے. ہمارے ہاں او لیول, فیڈرل بورڈ, پھر گورنمنٹ اسکول, پھر کبھی ماڈل اسکول, اور پھر جس کی صدیق سر نے بات کی ایک کمرے کے اسکول. تو پھر تربیت کہاں سے ہوگی؟ پھر وہ جو کوالٹی ایجوکیشن ہے وہ نہیں مل پائے گی. پھر وہ جو اساتذہ جو ہمیں میسر تھے, ہمیں مینس جو 90s 80s میں جب اقدار باقی تھے, کچھ اخلاقیات باقی تھی, وہ شاید اب نہ رہی. تو پھر سونے پہ سہاگا یہ کہ گلیوں میں اسکول نہ کسی کی رجسٹریشن ہے, اور پھر ٹیچر کو بدقسمتی کے ساتھ ایک محاورہ ہے عام, جو کچھ نہیں ہوتا وہ شاعر ہوتا ہے. تو آج کے لیے جو کچھ نہیں ہوتا وہ ٹیچر ہوتا ہے. مطلب جس کو کوئی نوکری نہیں ملے گی تو پرائیویٹ اسکول والے بولے گا آ جائیں جی 5,000 8,000 لے لیں, میرے پاس آ کے بچوں کی تربیت کریں. تو اس کو تربیت کی ضرورت ہے, اس کو ٹریننگ کی ضرورت ہے, اگلی نسلوں کو تباہ کرے. آ جائے ادھر آ جائے جی. تو وہ تربیت کی تو ابھی ٹیچر کو ہی ضرورت ہے, اور آپ نے اس کو بچے دے دیے. اب وہ کیا تربیت کرے گا بچوں کی؟ تو پھر بچے بڑے ہو کے پھر جس طرح حضرت نے بات کی, تو پھر تو وہ نہ ان کا کوئی بڑا ہے نہ پھر وہ ان کا یہی استاد ہے. پھر یہاں پہ وہ جو دیکھیں گے تو بدقسمتی ہے. ریاست پاکستان پروونشل جو حکومتیں ہیں ان کو اس پہ توجہ دینی ہے. پرائیویٹ اسکول مافیا ہو گئے ہیں, کوئی وہ تو اب حکومتوں کی بات بھی نہیں مانتے, وہ ایک پیور بزنس ہو گیا ہے. اور باقاعدہ ان کی ایک آٹونومس باڈی بن گئی ہے, وہ بالکل پیرل کھڑے ہو گئے گورنمنٹ کے سامنے. میں ماہین انجم آپ سے جاننا چاہوں گا آگے صاحب, میں ایک جس سلیبس کی بات کی انہوں نے, تو اس میں ایک شعر میں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ ہم ان کتابوں کو قابل ضبطی سمجھتے ہیں. اکبر الہ آبادی جی. ہم ان کتابوں کو قابل ضبطی سمجھتے ہیں جن کو پڑھ کے بچے باپ کو خبتی سمجھتے ہیں. کیا بات ہے جی. اچھا ماہین انجم, میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا, ایک نیا نیوز اینکر آتا ہے, اب تعلیم و تربیت کی بات ہو رہی ہے, اگر وہ آپ سے پوچھے کچھ اور آپ بتائیں یہ تو نارمل بات ہے, لیکن اگر آپ دیکھیں کہ وہ کوئی غلطی کر رہا ہے اور آپ آگے بڑھ کر اس کی تصحیح کر دیں, آپ ایسا کرتی ہیں یا آپ کو ایسا لگتا ہے ایسا کرنے سے لوگ برا مناتے ہیں؟ برا آئی تھنک مانے, لیکن جس کو سیکھنے کا جذبہ ہوتا ہے نا اس کو برا نہیں ماننا چاہیے, کیونکہ ایک فیز سے میں بھی تو آئی, میں بھی تو ایک کسی دور میں انٹر نہیں تھی, میں بھی تو سیکھتی تھی. تو جس وقت میں سیکھتی تھی میرے استاد مجھے جیسے ٹریٹ کرتے تھے تو میرے اوپر لازم ہے کہ میں اپنے سے جو جونیئرز ہیں ان کو بھی ایسی ٹریٹ کروں. اور جہاں تعلیم اور تربیت کی بات رہی تو میں ایک چھوٹا سا قصہ شیئر کروں گی. ریسنٹلی لاسٹ منتھ مجھے ایک فیملی ملی, میری فرینڈ کی تھی, تو مجھے دیکھ کے کہنے لگی اپنی بیٹی کو کہ دیکھو ماہین کے جیسا بنو, کہ ماہین کیسے کر رہی ہے. تو میں نے ان کو اسی وقت جواب دیا کہ آپ اس کو تو کہہ رہی ہیں ماہین کے جیسا بنو, کیا آپ ماہین کے پیرنٹس کے جیسے ہیں؟ تو ہم عموماً اپنے بچوں کو کسی بھی ایک کامیاب انسان کو دیکھ کے ٹونٹ کرتے ہیں, اس کے جیسے کیوں نہیں ہو. اگر کوئی بچہ پوزیشن لے رہا ہے تو آپ اس کے جیسے کیوں نہیں ہو, اگر کوئی ڈاکٹر ہے تو آپ اس کے جیسے کیوں نہیں ہو. ارے تو آپ اس کے پیرنٹس کے جیسے ہو. ریئلی اپریشیٹ, پیرنٹس کا بڑا کردار ہے. مین کردار یہاں ہے کہ میں اگر یہاں پر ہوں تو لازمی سی بات ہے کہ میرے پیرنٹس میں کچھ نہ کچھ خاص بات تھی, تب بھی مجھ میں کوئی خاص بات ہے, میری اپنی کچھ بات نہیں ہے. لیکن آپ بچے کو ٹونٹنگ نہ کریں کہ آپ اس کے جیسے بنے, کیونکہ آپ اس کے پیرنٹس کے جیسے بھی تو بنے. اچھا ایک بات تو میں آپ کو واضح طور پہ آج کہہ رہا ہوں, آپ کو باقاعدہ ٹاک شو بھی کرنا چاہیے اس نیوز کاسٹنگ کے علاوہ. آپ میں پوری اسکلز ہیں اور بہت شاندار طریقے سے, اور ہم اب آپ کو فالو کریں گے, آپ کو دیکھیں گے, اور میں آپ کا بھی شکریہ ادا کروں گا, آپ تینوں حضرات کا بھی شکریہ ادا کروں گا. بھائی میں آپ کی امپورٹنٹ ٹائم پہ میں ان کو انوائٹ کر دوں کہ آپ لوگ میرے شو میں بھی آئیں. بالکل بالکل. اور یہ اینکرز کلب کو یہ کریڈٹ جاتا ہے, شو نہیں ہے وہ ہمارا. ہاں بالکل. اور یہ اختر بھائی کو یہ کریڈٹ جاتا ہے اور اینکرز کلب کے لوگوں کو, کہ ان میں نے یہ چیز دیکھی ہے وہ ایک دوسرے کو تسلیم کرتے ہیں, ایک دوسرے کے آتے جاتے ہیں, گیدرنگس رکھتے ہیں, تو یہ بہت اچھا جیسچر ہے. تو آپ لوگ ہمارے پاس بھی ضرور ہے. ایک سوال بھی ہے, سوال نہیں ہے وہ, دراصل ایک ریکویسٹ ہے کہ مجھے ڈھونڈ کے ایسا اینکر آپ نے بتانا ہے اچھا پورے پاکستان سے, جب کبھی آپ کو کوئی ملے جو یہ کہے بچپن سے میرا شوق تھا کہ میں اینکر بنوں گا. میں ہوں نا. نہیں ابھی تو بتایا ماہین نے, ابھی تو بتایا ماہین نے, بتا تو چکی آپ کا یہی شوق تھا. بچپن سے مل گئی سر جس کی تھی تلاش آپ کو. کیا بات ہے جی. آپ چاروں حضرات کا بہت بہت شکریہ. میں آخر میں آپ سے اختر بھائی چاہوں گا, آپ کے کلب کی ممبرشپ کیسے حاصل کی جائے اینکرز کے لیے ذرا گائیڈ کر دیجیے. جی میں بالکل آپ کو بتاتا ہوں. دیکھیں اینکرز کلب میں صرف یہ نہیں ہے کہ براڈ کاسٹ میڈیا کے ہی لوگ ہیں. اینکرز کلب میں جو
रेडियो ब्रॉडकास्टर्स हैं वो भी उसमें मेंबर हो सकते हैं, और स्पेशली डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे जो लोग काम कर रहे हैं उनको भी हम वेलकम करते हैं, वो भी एंकर्स क्लब के मेंबर हो सकते हैं। मेंबरशिप का एक क्राइटेरिया ये कि हमने एक इनिशियल रखा है कि 3 इयर्स का उसको एक्सपीरियंस होना चाहिए उस एंकर को, तो वो हमारी फुल मेंबरशिप ले सकते हैं। उससे कम एक्सपीरियंस होगा तो एसोसिएट मेंबर हो सकते हैं। प्लेटफॉर्म से ताल्लुक है, चाहे किसी भी प्लेटफॉर्म से ताल्लुक हो, वो हमारे और पाकिस्तान में कहीं भी रहते हों, और आपके सोशल मीडिया हैंडल्स पे वो राब्ता किया जा सकता है। जी हाँ बिल्कुल, एंकर्स क्लब के नाम से हमारे फेसबुक पेज भी है। जी हाँ, नाज़रीन मैं आपको ये भी बता दूं कि आई एम ऑल्सो अ प्राउड मेंबर ऑफ एंकर्स क्लब, और एंकर्स क्लब को खुदा ताला तनव्वुर और तरक्की दे। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैं चाहूँगा यहाँ एक मुख्तसर सा वक्फा लें, और वक्फे के बाद जब लौट कर आए तो हम ये बताएं कि अल्लाह का एहसान जारी है, इनाम रमज़ान जारी है। नेमतें, बरकतें और रहमतें, माहे इनाम आ गया, रमज़ान आ गया, अल्लाह का एहसान, इनाम रमज़ान, इनाम रमज़ान, इनाम रमज़ान। नेमतें, बरकतें और रहमतें, माहे इनाम आ गया, रमज़ान आ गया, अल्लाह का एहसान, इनाम रमज़ान, इनाम रमज़ान, इनाम रमज़ान। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शेफ़ रमशा इब्तिसाम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। रमज़ान के इस बाबरकत महीने में मैं लेकर आती हूँ आपके लिए मज़ेदार सी अमेजिंग सी रेसिपीज़। मेरे साथ मौजूद होते हैं डेक्सन इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट जो आपसे अपना स्किल, अपनी नॉलेज को शेयर करते हैं। मैं सही दिल से आप सबका शुक्रगुजार हूँ कि आप लोग मुझे बहुत अच्छा फीडबैक दे रहे हैं और मेरा किचन सेगमेंट पसंद कर रहे हैं। और मैं बताती चलूँ कि आज हमारे साथ हैं कश्मीर प्रीमियम गोल्ड, जो कि हैं आज के हमारे स्पॉन्सर, और इसी को यूज़ करते हुए आज हम अपनी रेसिपी बनाएंगे। आज मेरे साथ हैं शेफ़ एहसन, तो आइए इनसे पूछते हैं कि ये क्या नया लेकर आए हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो अल्लाह ताला का शुक्र है कि जिसने मुझे इस मौका दिया कि इस काबिल किया कि मैं आज यहाँ खड़ा हूँ, और उसके बाद शुक्र है डेक्सन इंस्टीट्यूट का जिसने मुझे स्किल्स दी, और उसके बाद रमशा इब्तिसाम का जिन्होंने मुझे एक अपॉर्चुनिटी देकर इस चैनल पर लाया और आगे बढ़ने का मौका दिया। आज आप क्या बना रहे हैं एहसन? ऐसे तो बहुत सारे पराठे बनते हैं सहरी में, इफ्तारी में, डिफरेंट कुजीन्स हैं, डिफरेंट चीज़ें हैं, लेकिन आज हम एक नई चीज़ लेके आए, अरबिक पराठा। अरबिक पराठा तो काफ़ी जगहों पे मशहूर होगा, काफ़ी दुकान का, काफ़ी स्ट्रीट्स का होता है इस तरह, लेकिन आज हम ऐसी रेसिपी लेके आए जिसे यूज़ करके आप इस तरह बना सकते हैं अरबिक पराठा कि आप खाने के बाद दोबारा बनाने की कोशिश करेंगे कि हमें इतना पसंद आएगा, आपको इतना पसंद आएगा कि आप दोबारा चाहेंगे। ये आपका वर्जन है, ये एहसन का वर्जन है पराठे का। चलिए एहसन आज ही स्टार्ट करते हैं, आप इंग्रेडिएंट्स बताएं। इसके लिए हमें आपको ये चाहिए होगा कि आपको सबसे पहले चॉप की हुई शिमला मिर्च चाहिए, कैप्सिकम, चॉप किए हुए अनियन चाहिए। याद रहे कि अनियन से आपने सही से पानी निकाल लेना है ताकि वो आपके पराठे में खलल या कोई मतलब वो पैदा नहीं करे। उसके बाद आपको चाहिए जिंजर गार्लिक का पेस्ट। अच्छा, जिंजर गार्लिक का पेस्ट जो है ये आपने फ्रेश लिया है? जी फ्रेश लेके उसे हमने पेस्ट की फॉर्म में कर लिया। ठीक है। उसके बाद ब्लैक पेपर चाहिए आपको, ब्लैक पेपर पाउडर, सोया सॉस और चिली सॉस। ठीक है, ये आपके मेन इंग्रेडिएंट है। उसके बाद चिली फ्लेक्स और ग्रीन अनियन है, कुटी हुई लाल मिर्च जी, ग्रीन अनियन है और ऑप्शनल है अगर आप डालना चाहें नहीं डालना चाहें। चलिए आज हम यूज़ करेंगे कश्मीर का प्रीमियम गोल्ड ऑयल। चलिए ऐसा ना आप स्टार्ट कीजिए, आप इस तरफ आ जाएंगे, मस्त ले लीजिए। कश्मीर प्रीमियम गोल्ड ऑयल के बारे में बताते चलूँ, ये है कोलेस्ट्रॉल फ्री और इसमें है विटामिन D, A and D3 जो हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही यूज़फुल है। सबसे पहले हम बोनलेस कीमा लेंगे चिकन का और उससे हम थोड़ा सा सौते करेंगे। ठीक है। तेल आई थिंक आपने 2 टेबल स्पून लिया है? जी 2 टेबल स्पून तेल लिया है। और ये पराठा है तो थोड़ा पराठा सुनते हैं तो हमें अनहेल्दी सा फील आता है, लेकिन कश्मीर ऑयल ने हमारी ये प्रॉब्लम बहुत सॉल्व कर दी है क्योंकि ये है कोलेस्ट्रॉल फ्री।
اچھا یہ پراٹھا میں نے دیکھا کہ آپ نے میدے کا آٹا اس میں یوز کیا ہے, تو ہم کیا ہول ویٹ کا آٹا بھی لے سکتے ہیں چکی کا؟ لے سکتے ہیں, لیکن وہ رزلٹ نہیں آئے گا جو میدے میں آئے گا. اگر آپ میدا یوز کریں گی تو وہ رزلٹ آئے گا جو مطلب آپ باہر سے جیسا لیتے ہیں ویسے ہی آئے گا. ویسا ہی آئے گا. اوکے. یاد رہے کہ آپ نے صحیح سے پانی کو سکھا لینا. بالکل ٹھیک ہے. پراٹھے تو بہت طرح کے ہوتے ہیں, لیکن میں خود فرسٹ ٹائم دیکھ رہی ہوں کہ عربک پراٹھا ہے. اس کو عربک اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ اس میں ویجیٹیبلز اور چکن دونوں ہیں, یا کچھ اور اس کا ہے انگریڈینٹ؟ اس کی مجھے مطلب نالج تو نہیں ہے, اتنی خاص نالج نہیں ہے, لیکن اسے عربک شاید اس لیے کہا جاتا ہوگا کہ عربین سے کچھ اس کا تعلق رہا ہوگا, اس لیے اسے عربک کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. جیسے پنجاب کی لسی مشہور ہے. ٹھیک ہے بالکل. اور سیری میں ہو لسی مزہ ہی آ جائے. آپ انگریڈینٹس ایڈ کر لیں. نہیں اس کو رہنے دیں تھوڑا سا. اب اس میں ہم لوگ 1 ٹیبل اسپون جنجر گارلک کا پیسٹ ڈالیں گے. ٹھیک ہے. 1 ٹیبل اسپون, بلکہ ½ ٹیبل اسپون ہم لوگ. ٹھیک ہے. ½ ٹیبل اسپون چلی سوس ڈالیں گے. ½ ٹیبل اسپون سویا سوس ڈالیں گے. سویا سوس چلی سوس کا ویسے ہی امامی سا ٹچ آتا ہے تو بہت اچھا فلیور دیتا ہے. اور ½ ٹیبل اسپون بلیک پیپر ڈالیں گے پاؤڈر. ٹھیک ہے. اور لاسٹ میں ½ ٹیبل اسپون چلی فلیکس ڈالیں گے. چلی فلیکس ہم اپنے حساب سے رکھ سکتے ہیں نا؟ جی آئی تھنک بہت ہے. جی اب ہم اس میں اور کیا ایڈ کریں گے؟ ابھی اس کا پانی خشک ہونے تک ہم تھوڑا ویٹ کریں گے. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہم ویجز ڈال کے اسے اینڈنگ کی طرف لے کے جائیں گے. ٹھیک ہے. جب تک آپ یہ مجھے انگریڈینٹس آپ دے دیں تو میں آپ کو کاؤنٹر وائنڈ اپ کر دوں. ٹھیک ہے. اچھا احسن, میں دیکھ رہی ہوں کہ آپ کی ایج اتنی نہیں ہے اور آپ ابھی سے اس فیلڈ میں الحمدللہ اتنے آگے ہیں, اور میں دیکھتی رہتی ہوں آپ کو کہ آپ نے اتنا اچھا اس فیلڈ میں کام کیا ہے. تو آپ کو کیا لگا کہ آپ کو شیف کی فیلڈ میں آنا چاہیے؟ کیوں آپ نے یہ شیف کی فیلڈ چوز کی؟ سب سے پہلے تو اس فیلڈ میں شوق تھا, لیکن شوق بھی اس طرح ڈیولپ ہوا کہ جب میں شاید 15 سال یا 16 سال کا تھا تو والدہ زیادہ تر کوکنگ شوز دیکھتی تھی, نئی ریسیپیز دیکھتی تھی اور پھر وہ بناتی تھی. تو اسی طرح پھر میں بھی وہی دیکھتا رہتا تھا. وہ کہتے ہیں نا گھر میں جو ہوتا ہے وہ اس کا بچوں پہ اثر ہوتا ہے. بالکل. تو میں بھی وہی شوز دیکھتا رہتا تھا, وہاں سے مجھے اس چیز کا شوق ڈیولپ ہوا. تو میری انسپائریشن شیف محبوب ہیں, جن کا ایک شو آتا تھا محبوب کچن, ان کے نام سے. آئی تھنک ویجیٹیبلس ڈال دینی چاہیے کیونکہ ٹائم شارٹ ہے. اور مجھے ٹیبل اسپون دے دیں. اور آپ کا رمضان کیسا گزر رہا ہے؟ آپ کے روزے کیسے گزر رہے ہیں؟ الحمدللہ, بس آپ کی دعائیں. 2 ٹیبل اسپون کیپسیکم ڈالیں گے, فائنلی چاپ. بالکل فائنلی چاپ کیا آپ نے. آئی تھنک اس کا بھی آپ نے جو پانی ہے وہ سارا ایویپوریٹ کیا ہوا ہے. جی بالکل. اور 2 ٹیبل اسپون انین ڈالیں گے, فائنلی چاپ. ٹھیک ہے. کیمرے میں دکھا دیں, اتنی فائنلی چاپ ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اور لیمن اینڈ میں لیمن اسکویز کریں. بہت ہی کوئک ریسیپی ہے. یہ تقریباً ہو گیا ہے. دکھا دیجیے. سائلنٹ کرو. اب ہم اس میں اینڈ میں گرین انین اس لیے ہم لوگ ڈال رہے ہیں کیونکہ اس کا کوکنگ ٹائم کم ہوتا ہے. اگر ہم اسے پہلے ڈال دیتے تو اسی میں ڈیزولو ہو جاتے ہیں, اس لیے اب ہم لوگ اس میں تھوڑا سا کرنچینس کے لیے ہم نے یہ اینڈ میں ایڈ کیا. یہ تو میرا فیوریٹ انگریڈینٹ ہے. اب ہم اس میں انڈے شامل کریں گے. نہیں, اسے تھوڑا سا ہم لوگ باؤل میں نکال کے ایک کو اس کے اندر ڈالیں گے. ہم لوگ اگر اسی میں بنا دیں گے تو وہ چیز نہیں آئے گی, مطلب جس طرح ہونا چاہیے. اوکے.
بس یہ ہو گیا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہم اسے باؤل میں نکال لیں. جی یہ مکسچر ہمارا پراٹھے کا ہو گیا ہے ریڈی. آج بن رہا ہے ہمارے کچن میں عربک پراٹھا. ہمارے اسپانسر کشمیر پریمیم گولڈ جو کہ ہے کولیسٹرول فری اور اس میں ہے وائٹامنس ڈی اے اینڈ D3 جو کہ ہے ڈبل ریفائنڈ آئل. کوئی بھی آئل جو ہے وہ ریفائنڈ ہوتا ہے, ڈبل ریفائنڈ نہیں ہوتا, لیکن جو کشمیر پریمیم گولڈ ہے وہ ہے ڈبل ریفائنڈ آئل. بڑھتے ہیں اپنے پراٹھے کی طرف. یہ تو سحری کی بہت اسپیشل ریسیپی ہے عربک پراٹھا. جی بالکل. اب عربک پراٹھا بنانے کے کافی جو ڈش آؤٹ کرنے کے طریقے ہوتے ہیں, بہت سے ہوتے ہیں. کوئی مون شیپ میں بناتے ہیں, کوئی باکس شیپ میں بناتے ہیں. یہ آپ کی مرضی, آپ کو جس طرح ایزی لگے, جس طرح بنا چاہے. اور ڈفرینٹ شیپ سے بچے بھی بہت اٹریکٹ ہوتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. ہم کوشش کریں گے کہ آپ تک ایسی ریسیپی لے کے آئیں کہ آپ بنانے کے بعد آپ ہمیں دعائیں دیں. بالکل. اور اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اسکرین پہ نمبر آ رہا ہوگا. اگر آپ اس شو کا حصہ بننا چاہتے ہیں تو ضرور ہم سے رابطہ کیجیے. اسے ہم نے زیادہ بڑا کرنا ہے تاکہ کیونکہ جب ہم ریپ کریں گے نا تو اچھا شیپ آ جائے گا. آپ مون شیپ بنا رہے ہیں؟ جی ابھی میں باکس شیپ بنا رہا ہوں, اس کے بعد مون بھی ٹرائی کریں گے. ٹھیک ہے. ٹیبل اسپون. جی آج کے ہمارے اسپانسر ہیں, سوری آپ ریپیٹ کیجیے. اس میں ہم انڈا ملا رہے ہیں, کچا ملا رہے ہیں. ٹھیک ہے, ہم نے اسے اسی کے اندر بنایا نہیں ہے. یہ ہم نے کیوں کیا یہ آپ کو ابھی پتہ چلے گا. بہت یونیک اور نئی ٹرک یہ بتا رہے ہیں کہ بیٹر میں جو ہے را ایگ یوز کرنے کا. دیکھتے ہیں اس کا اینڈ رزلٹ کیا آتا ہے. مون شیپ بنا لیجیے. چلیں ان کی فرمائش پہ ابھی مون شیپ بنا لیتے ہیں, پھر بعد میں ہم وہ بھی بنا لیں گے. آپ کو اس شو میں کیسا لگ رہا ہے حسن؟ یہاں آ کے آپ کا کیسا ایکسپیرینس رہا؟ ایکسپیرینس تھا لیکن کافی اچھا رہا. کانفیڈنس کافی ملا یہاں پر. یہاں کی ٹیم کافی ماشاءاللہ اچھی ہے, کوآپریٹیو ہے, جنہوں نے کافی کوآپریٹ کیا. سب سے زیادہ رمشا باجی نے. جزاک اللہ. واپس میں ایڈ کر لیں کیونکہ ہمارے پاس ٹائم شارٹ ہے, تو ایک ہم ان کو بنا کے دکھا دیں. ٹھیک ہے. آج ہم نے یوز کیا ہے کشمیر پریمیم گولڈ آئل جو کہ ہیں آج کے ہمارے اسپانسر. اب ایسے نہیں پراٹھا اس میں فرائی کا ہو رہا ہے, لائٹ گولڈن تک ہم اسے فرائی کریں گے نا. ایسا ہی. یہ تو بہت کوئک ریسیپی ہے, لیکن جو مین اس کا جو ٹرننگ پوائنٹ تھا وہ را ایگ تھا. بالکل ایسے ہی. تو اس کے اندر ہی انڈا پک جائے گا؟ جی اس کے اندر ہی انڈا بنے گا. اچھا. فلپ کریں. زبردست. یہ تو آپ کیچپ یا دیگر چٹنیوں کے ساتھ بھی اس کو آپ کھا سکتے ہیں.
ضروری نہیں ہے کہ یہ سحری کا آئٹم ہے, یہ ہم ڈنر میں بھی لے سکتے ہیں. اگر ہمیں تھوڑا سا فریش فیل چاہیے تو ہم نے 1 کپ چائے لی یا 1 کپ کافی لے لی, اس کے ساتھ ہم نے یہ پراٹھا بنا لیا. کیونکہ یہ پراٹھا ہے بھی بہت ہیلدی, کیونکہ اس میں ویجیٹیبلز ہیں جو وائٹامن منرل سے بھرپور ہیں, چکن ہے جو فل آف پروٹین ہے. بہت اچھا لگ رہا ہے. امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ ریسیپی ہماری پسند آئی ہوگی. آپ اس کو اس پریزنٹیشن کی پلیٹ دیجیے مجھے. دیکھیں یہ ہمارا کرسپی سا عربک پراٹھا جو ہے وہ ہے تیار. ایک اور بنا لیں. ٹھیک ہے. آپ ٹرائی کریے. نہیں, آج کے شیف آپ ہیں. آج میں صرف آپ کی ہیلپ کرنے کے لیے آئی. ٹھیک ہے. اچھے ریزلٹ کے لیے آپ نے ڈو کو 10 سے 15 منٹ ضرور ریسٹ دینا ہے. بالکل. امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ ریسیپی اچھی لگی ہوگی. بہت رمضان کا بابرکت مہینہ ہے. اگر کوئی ناراض ہے, کوئی روٹھا ہوا ہے, ہمیں اللہ نے ایک اور موقع دیا ہے کہ ان سے ہم مل لیں. جزاک اللہ. اینڈ اگلے شو تک کے لیے اللہ حافظ. نعمتیں, برکتیں اور رحمتیں, ماہ انعام آ گیا, رمضان آ گیا, اللہ کا احسان انعام رمضان. انعام رمضان, انعام رمضان. نعمتیں, برکتیں اور رحمتیں, ماہ انعام آ گیا, رمضان آ گیا, اللہ کا احسان انعام رمضان. انعام رمضان, انعام رمضان. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. صلى الله عليه وسلم. یا نبی دیکھا ہے رتبہ آپ کی نالین کا, یا نبی دیکھا ہے رتبہ آپ کی نالین کا. عرش نے چوما ہے طلبہ آپ کی نالین کا. عرش نے چوما ہے طلبہ آپ کی نالین کا. مولاي صل وسلم دائما ابدا. رہیے. ناظرین محترم, ایک مرتبہ پھر انعام رمضان کی خصوصی نشریات میں آپ کے ساتھ ہوں. اور یہ جو میرے بھائی جانب ملک منور صاحب موجود ہیں, یہ ہمارے گناہ گار ہیں, یہ سزاوار ہیں. ان کو سزا ملنی چاہیے تھی کہ ہم ان کے منتظر تھے, لیکن یہ جو ہے یہاں پہنچے دیر سے. کیا کہیں گے؟ سر بس شہر کے سب سے پہلے میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا اور اپنے ٹیم مینجمنٹ کا بھی. شاہد صاحب, شہر کی صورتحال سے تو آپ واقف ہی ہیں جی, کہ جو منٹوں یا گھنٹوں کا سفر ہے وہ کئی گھنٹوں میں چلا گیا ہے. جو شہر کے منظر ہیں, جو شہر اس وقت منظر کشی کا شکار ہے, وہ تو سب اس کے ساتھ کوئی بات نہیں ہے. میں اس تاخیر کی معذرت چاہتا ہوں. اب آپ میزبان کی حیثیت سے. اچھا, میں چاہوں گا کہ مفتی عابد رضوی صاحب, آج کے موضوع تعلیم و تربیت پر آپ کا جو ہے وہ امپریشن آ جائے. کیا ہے شرع کے نزدیک تعلیم و تربیت؟ فی القرآن المجید والفرقان الحمید وعلم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائکة فقال انبئونی باسماء هؤلاء آمنت باللہ صدق اللہ العظیم. تعلیم اور تربیت کے حوالے سے اسلام کا تصور بڑا واضح ہے, لیکن اس سے قبل میں ایک بات کہنا چاہوں گا کہ ہمارے ہاں اس کے مختلف پہلوؤں پر جو گفتگو کی گئی
تعلیم و تربیت چونکہ ایک بڑا وسیع موضوع ہے تو ہمارے یہاں اسکولز پر، کالجز پر، معاشرے پر، ہمارے بزرگوں پر، ینگ جنریشن پر ہر اعتبار سے کچھ نہ کچھ مختصراً گفتگو کی گئی، لیکن میں سمجھتا ہوں تعلیم و تربیت کا سب سے پہلا مرکز جو ہے وہ ہمارا گھر ہے. آپ کے پیرنٹس جو ہیں وہ آپ کی تعلیم و تربیت کا اسٹرکچر بناتے ہیں، وہ اس کی بنیاد ڈالتے ہیں. اس گھر کے اندر سے ہم اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کا کیا بندوبست کر رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ بچے نے ابھی سن شعور میں قدم بھی نہیں رکھا، ہم اسے بطور نمونہ تربیت کے لیے ایک آئیڈیل دیتے ہیں کہ یہ وہ رول ماڈل ہے جس کی طرح تم نے بننا ہے، اور وہ کسی بھی شعبہ زندگی سے تعلق رکھتا ہو. ایک بات اس میں بنیادی ہوتی ہے کہ وہ پیسے والا ہونا چاہیے. تعلیم کا معیار ہم نے یہ بنا لیا ہے کہ علم برائے شعور انسانیت نہیں، خدمت انسانیت نہیں، اعلیٰ معاشرتی اقدار نہیں، بلکہ علم برائے پیسہ ہے. جی. اور دوسرا پھر معاشرتی طور پر ہم نے تربیت کا اپنا معیار بھی بدل دیا ہے. ایک اچھے انسانی معاشرے کے لیے بھی اور بالخصوص ایک مسلمان کے لیے رول ماڈل جس کے نقش قدم پر تربیت ہونی چاہیے تھی وہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک، حضور کے آل، حضور کے اصحاب. بے شک. ہمارے ہاں معاملہ یہ ہوا کہ اولاً تو ہمارے یہ تھوڑی سخت بات ہو جائے گی لیکن میں کہہ دیتا ہوں کہ ہمارے پیرنٹس بھی اب سیرت رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ زیادہ واقف نہیں رہ گئے. اچھا، میرے ایک بھائی نے اس سے قبل بھی بات کی تھی کہ اب تربیت ہم نہیں کر رہے، تربیت میڈیا کر رہا ہے. جی، بلکہ اس میں ایک جملہ میں آپ کی اجازت سے شامل کر دوں. ایک صاحب سے میں اسی ٹرانسمیشن کے حوالے سے ملاقات کر رہا تھا تو اس نے کہا چونکہ یہ رمضان ٹرانسمیشن ہے تو آغا صاحب معذرت کے ساتھ میرا مذہب سے زیادہ واسطہ نہیں ہے. تو میں نے ان کو آگے سے جواب دیا، میں نے کہا مذہب کا بھی آپ کے بارے میں یہی خیال ہے کہ مذہب کا بھی آپ سے کوئی واسطہ نہیں ہے. تو یہ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ وہ والدین جن پہ یہ ذمہ داری ہے ان کا اپنا اسٹیٹس سوالیہ نشان ہے. جس طرح وہ کسی اسکول ٹیچر کے بارے میں کہا گیا تھا نا کہ وہ جس نے تربیت کرنی ہے اسے خود تربیت کی ضرورت ہے. تو یہ نسل در نسل اسٹرکچر جو ہے وہ تباہ ہوتا جا رہا ہے، اور اس پر اسلام کا جو جامع تعلیم و تربیت کا تصور ہے جسے 2 لفظوں میں قرآن نے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے وہ ہے امر بالمعروف نہی عن المنکر. واہ. آپ بلائی کا حکم دیں، برائی سے روکیں، یہ سب سے بہترین تربیت ہے، مکمل تربیت. لیکن اس بلائی سے روکنے، بلائی کا حکم دینے اور برائی سے روکنے کے لیے بلائی اور برائی کا علم ہونا آپ کے اندر ضروری ہے. آپ اس علم سے پیسہ کما سکیں یا نہیں وہ میٹر نہیں کرتا، آپ بلائی اور برائی میں امتیاز کر سکیں کم از کم یہ علم آپ کے پاس ہونا چاہیے. یہ بہت بنیادی بات ہے. یہ جو ہے اسلام کا ایک ایسا جامع تصور ہے کہ تعلیم اور تربیت کے دونوں پہلو اس میں آ جاتے ہیں. اس سے بہتر معاشرہ کوئی نہیں ہو سکتا جس میں امر بالمعروف نہی عن المنکر ہو. اب مفتی صاحب نے واضح کر دیا کہ آپ نے اچھائی کی جانب رغبت دینی ہے، بتانا یہ اچھائی ہے اور برائی سے روکنا ہے. اب یہی ٹوٹل کل ملا کے 2 بریکٹس ہیں جس کے بیچ میں تربیت جو ہے وہ سفر کرتی ہے. میں اجاز شاہ صاحب، مفتی صاحب آپ کی جانب آؤں گا اور آپ سے جاننا چاہوں گا کہ علماء کرام کی، مشائخ عظام کی اور مسجد، ممبر و محراب کی تربیت میں کیا ذمہ داری ہے؟ کیا وہ ذمہ داری احسن طریقے سے پوری کی جا رہی ہے؟ جی بالکل، آپ کا شکریہ. آپ نے سوال کیا کہ کیا اب یہ دیکھا جائے کہ اگر ہم اس معاشرہ ہمارا صحیح جا رہا ہے، آپ دیکھیں صحیح جا رہا ہے تو سمجھو کہ محراب اور ممبر جو ہے وہ کامیاب جا رہے ہیں. اگر معاشرہ ہمارا بالکل دبتا جا رہا ہے، ہم زیرو ہوتے جا رہے ہیں تو سمجھو کہ وہ ہمارا ممبر اور محراب جو ہے نا وہ کمزوری کی ذمہ داری میں کہیں کوتاہی ہو رہی ہے. وہ کوتاہی ان کی کم اور ہماری زیادہ ٹھیک ہے پبلک کی. یعنی وہ دینا چاہ رہے ہیں اور وہ دینا چاہ رہے، کوئی لینے والا اچھی نہیں بات ہے. اور قرآن پاک میں جہاں قومیں تباہ ہوئی ہیں نا وہ صرف اسی وجہ سے ہوئی ہیں کہ وَلَٰكِن لَا تُحِبُّونَ النَّاصِحِينَ، انہوں نے نصیحت کو قبول نہیں کیا. یہ تمام باتیں آپ کے دونوں پروگراموں کا خلاصہ ہے. جی آپ نصیحت کے لیے لوگوں کو یہ پروگرام دکھا رہے ہیں. اگر لوگ نصیحت حاصل نہیں کریں گے تو پھر ان کو یہ پتہ ہونا چاہیے ہم نے ہونا تباہ ہے. اس میں چاہے والد نصیحت کر رہا ہو، چاہے ٹیچر ہو، چاہے عالم دین ہو، چاہے ممبر ہو، چاہے محراب ہو. اگر کوئی شخص بھی ہے نا وہ یہ قرآن پاک کی نص دیکھ لے کہ پہلی قومیں تباہ کیسے ہوئیں، انہوں نے انبیاء کرام علیہ السلام کی تعلیمات کو نہیں مانا. جب انہوں نے نصیحت کی
تو اس نصیحت کو ٹھکرا دیا. یہی ہمارا تعلیم ہے سارا کچھ. اچھا اس میں گزارش ایک اور ذیلی سوال ہے. ناصح کی جو حیثیت ہے, جو نصیحت کر رہا ہے, میرا خیال ہے اس پر بھی ایک ایکسکلیمیشن مارک ہے کہ جاننا چاہیے کہ وہ کیسی نصیحت کر رہا ہے. بسا اوقات اس کی نصیحت کا انداز ایسا ہوتا ہے کہ وہ جس کو نصیحت کی جا رہی ہے وہ اس کو جو ہے وہ بھلا معلوم نہیں. تو مجھے ایک روایت یاد آ گئی کہ ایک معروف روایت ہے, میں اس کا جو ہے وہ نشان شمار تو نہیں بتا پاؤں گا, لیکن کم و بیش اس طرح ہے کہ امام حسن اور امام حسین مسجد نبوی میں داخل ہوتے ہیں اور کیا دیکھتے ہیں کہ ایک بزرگ صحابی جی وضو کر جو ہے وہ درست نہیں کر رہے. تو بجائے اس کے کہ وہ ان کو مخاطب کر کے کہتے کہ جناب آپ تو وضو درست نہیں کر رہے, انہوں نے آپس میں ایک دوسرے سے بات کرنا شروع کر دی اور امام حسن نے امام حسین کو کہا کہ آؤ حسین میں تمہیں بتاؤں کہ میں نے اپنے نانا سرکار دو عالم سے جو وضو سیکھا ہے وہ کیسے ہے. اور وہ ایک ایک سٹیپ کر کے دکھانے لگ گئے. اور پھر جب امام حسین کی باری آئی تو انہوں نے کہا وہ تو ٹھیک ہے, تھوڑے سے فرق کے ساتھ میرے بابا علی نے بھی مجھے بتلایا ہے, تھوڑا سا فرق ہے, باقی وہی ہے, وہ میں آپ کو کر کے دکھاتا ہوں. اب وہ دونوں جب وہ وضو ان کے سامنے ہو گئے تو اس صحابی رسول نے کہا شہزادو کمال ہو, کس سلیقے سے مجھے بتایا ہے, یعنی میری جو ہے وہ عزت نفس کو بھی تم نے مجروح نہیں کیا. ایسے ہی کیا ایسا آپ کو لگتا ہے کہ ناصح ذرا سخت ہو گیا ہے, اس کی بات کڑوی لگتی ہے؟ دیکھیں آپ اگر اپنا جسمانی طور پر علاج کرواتے ہیں نا تو آپ جیسے ہی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں وہ فوراً آپریشن تو نہیں کرتا, اور جب آپ کسی کو ملتے ہیں آخر میں 10 سال بعد 5 سال بعد یا جب بھی, وہ بولتے ہیں میرا آپریشن ہو گیا ہے. اب آپ اس میں بتائیں ڈاکٹر نے کب آپریشن کیا آپ کا, آپ کے جسم کو کب خراش پہنچائی ہے؟ اس وقت پہنچائی ہے کہ جب آپ کے اوپر نہ کوئی گولی اثر کر رہی تھی نہ انجیکشن اثر کر رہا تھا, وہ نہیں چاہ رہا تھا. یہ انتہائی کا, ہم انتہائی کو ابتدا میں لے آتے ہیں. یہ پورے معاشرے کے اندر یہی ہے کہ اب پوری باتوں کے اندر میری اگر کوئی سخت بات ہوگی نا اس کو پیش کر دیں گے. جس طریقے سے اگر کس بچے سے غلطی ہوتی ہے نا پورے اس کے نیک اعمال کے اوپر پانی گھما کے پھر ہم پیش کر دیتے ہیں بچہ جی نالائق ہے, فیل ہو گیا. بہت اچھی بات ہے کہ جو نیگیٹیوٹی ہے اس کو ذرا واضح کر دیں. جی جناب آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ ایک بات تو یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ جو آپ نے روایت کی بیان فرمائی, قرآن کریم فرقان حمید نے تبلیغ دین کے حوالے سے یہ اصول دیا ہے, ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ. واہ, کہ رب کی طرف اگر کسی کو بلانا بھی ہے وہ بھی ایک نصیحت ہے, تو اس میں 2 باتیں بنیادی آپ کے پاس ہونی چاہیے کہ اچھی حکمت, لاجک کے سامنے والے کو سمجھ میں آئے, اور حسن اخلاق کے ساتھ. آپ سخت گیری کے ساتھ یا اس طرح لوگوں کو قریب نہیں لا سکتے. اچھا آپ نے ممبر و محراب کی ذمہ داری پر یہ سوال چلا تھا, تو ممبر و محراب کے حوالے سے میں ایک جملہ کہوں گا کہ ہمارے ہاں کہنے کو تو ممبر آزاد ہے پر وہ آزاد نہیں ہے. اچھا, وہ کئی اعتبار سے اپنے اندر ایسی مشکلات رکھتا ہے کہ وہ اپنی ذمہ داری ادا نہیں کر پا رہا. اچھا, رکاوٹ ہے اس میں, ایک بڑی رکاوٹ جو ہے نا, چونکہ میں خود بھی اسی شعبے سے تعلق رکھتا ہوں اور میں نے کبھی یہ بات کی نہیں ہے, میں نصیحت کے طور پر اسے کر دیتا ہوں کہ ہمارے معاشرے کے اندر ایک سویپر کی سیلری ایک خطیب مسجد کی سیلری کے برابر ہو گئی ہے. اچھا, پھر اس میں دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اس کی جو فائنینشیل کنڈیشن ہے وہ اس پر خوش ہے, لیکن آپ اس سے اسٹینڈرڈ جو ہے وہ کسی ہائی فائی ڈاکٹر جیسا مانگتے ہیں. یعنی آپ کی طلب اس سے زیادہ ہے جبکہ اس تک جو رسد پہنچ رہی ہے وہ بہت محدود ہے. اچھا, وہ فائنینشلی اتنا پریشان ہے, وہ مینٹلی اس قدر ڈسٹرب ہے, اس حال میں جب وہ آپ کو نصیحت کے لیے بیٹھے تو وہ کہے تو کیا کہے. ٹھیک, یعنی یہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جس پہ توجہ نہیں دی جا رہی. میں قاضی صاحب آپ کی جانب آؤں گا اور آپ سے چاہوں گا کہ وہ جو مدرسے کا طالب علم ہے جو بڑے جستجو سے خضوع و خشوع سے قرآن مجید پڑھ رہا ہے, حفظ کر رہا ہے, اور پھر درجہ اولا اور ثانیہ اور ثالثہ میں جو ہے وہ تعلیم لے رہا ہے, لیکن اس کو ایک خوف لاحق ہے کہ میں شاید زمانے کے ساتھ چل نہیں پاؤں گا. تو اس حوالے سے آپ مدارس میں کسی بہت جو ہے وہ ایسی تبدیلی کو دیکھتے ہیں کہ اگر ایسی تبدیلی آ جائے جہاں دینی اور دنیاوی تعلیم دونوں ساتھ ہو, تاکہ وہ جو بات ابھی مفتی عابد رضوی صاحب کہہ رہے ہیں وہ پرابلم نہ آئے کہ اس کے پاس ایک دوسرا راستہ موجود ہو. 25-30 سال پہلے تک تو ایسا تھا کہ مدارس اسلامیہ کے طلباء اور فضلاء معاشرے میں اپنے آپ کو مساوی اعتبار پہ لانے میں بڑا
दिक्कत महसूस करते थे। बल्कि जिसमें एक रुकवा मैं दे दूं कि वफाकुल मदारिस के इम्तहान को जिस तरह इक्विवेलेंट करार दिया गया, अब तंज़ीमुल मदारिस, वफाकुल मदारिस और दीगर जो वफाक हैं उन सब के दर्जात को मुख्तलिफ़ दर्जों के मसावी करार दिया गया है, एक बात। दूसरी बात ये, अब ऐसे बेशुमार इदारे हैं जो दीनी तालीम के साथ मुरवजा तालीम को भी तलबा तक पहुँचा रहे हैं, और फिर तलबा में भी ये शऊर बेदार हो गया है कि वो दीनी तालीम से फाजिल होने के बाद, मुकम्मल होने के बाद कुछ ना कुछ ऐसे कोर्सेज करते हैं कि माशरे में अपना मकाम कायम कर सकें। हाँ, अगर आप ये चाहें कि बिल्कुल जनाब जो मुरवजा दुनियावी तालीम मुकम्मल उनको दे दी जाए तो वो नामुमकिन है, जिस तरह मुरवजा दुनियावी तालीम के साथ मुकम्मल दीनी तालीम नामुमकिन है। हाँ, इतनी तालीम उनको ज़रूर दी जाती है कि वो ज़माने की रोशनासी कर लें और ज़माने की मुख्तलिफ़ जिहतों का मुकाबला करने के लिए तैयार हो जाएँ। तो अब वो मामला नहीं है, बल्कि मदरसे के तालिब इल्म में क़ुव्वत फ़ैसला ज़्यादा अच्छी है, उसे अपने आप पर एतमाद है, उसकी बोलने की सलाहियत, समझाने की सलाहियत, माशरे की तरफ पसीराई उसकी ज़्यादा अहम है, और वो इन तमाम चीज़ों से वाकिफ़ है। ये अलग बात कि माशरे की एक रविश है कि वो शायद उस तालिब इल्म को वो मकाम नहीं देना चाहता जो एक दुनियावी तालीम हासिल करने वाले को देता है। ये बात जगह होता है, लेकिन अब ऐसा नहीं है कि मदरसे के तालिब इल्म में कोई कमी ऐसी हो कि वह माशरे में मुकम्मल तौर पर अपने आप को किसी मकाम पर न ला सकता हूँ। ठीक, अच्छा, इसी के साथ जुड़ा हुआ एक और सवाल है, वो मैं चाहूँगा काजी साहब आपकी जानिब से वाज़ेह हो कि जो मदारिस के तलबा हैं, क्या उनके यहाँ तरबियत कदरे स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी से ज़्यादा बेहतर है? आप ऐसा समझते हैं कि वो जो मुदर्रिस है वो तालीम के साथ तरबियत पहुँचा रहा है? बहुत ज़्यादा बेहतर है, इसलिए कि वहाँ अदब का, उस्ताद के एहतराम का एक सिलसिला कायम है। जी। फिर मोहतमिम कुल्ली तौर पर बाइख्तियार है, वो किसी तादीबी कार्रवाई के तौर पर तालिब इल्म को मदरसे से खारिज करने का इख्तियार रखता है, उसकी सरजनिश कर सकता है। इसलिए तालिब इल्म मुकम्मल तौर पर अपने आप को किसी उसूल और किसी कायदे का पाबंद समझते हैं। फिर आप देखें कि इतनी बड़ी तादाद में हज़ारों मदारिस होने के बावजूद आपने नहीं सुना होगा कि मदरसे के तलबा ने रोड पे आके तैयार शुरू कर दिया कि मोहतमी को बर्खास्त कर दिया जाए, इसको निकाल दिया जाए, फलां कर दिया जाए, जबकि आप जहाँ करोड़ों अरबों रुपये इन्वेस्ट कर रहे हैं वहाँ के तलबा आए दिन उस्ताद के ख़िलाफ़ एहतियाज भी करेंगे, पर्चों पे एतराज़ भी करेंगे, मारपीट भी होगी। कभी आपने कोई एक वाक़या नहीं सुना होगा कि किसी मदरसे के तालिब इल्म ने किसी ऐसे मदरसे के लिए जिस पे आपने बहुत इंतहा पसंदी का लेबल लगा रखा हो, अपने उस्ताद के ख़िलाफ़ आकर कोई बात की हो, जबकि आप कॉलेज यूनिवर्सिटी में देखिए कि रोज़ाना ये मंजर आप नज़र आएंगे। ये बात जब आप कर रहे थे और साथ ही आपने कहा इंतहा पसंदी का लेबल भी लगाओ, तो उस वक्त मुझे लगा वाकई काजी अहमद नूरानी जो है वो इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन के दाई है कि इन्होंने किसी मकतब को आइडेंटिफाई नहीं किया, इन्होंने कहा तमाम मदारिस किसी भी मकतब से ताल्लुक़ रखते हो, कहीं ये चीज़ आपको नहीं मिलेगी। मैं शाह साहब, मुफ्ती साहब, आपसे जानना चाहूँगा, अब तरबियत के लिए माँ बाप के लिए आप क्या नसीहत करेंगे कि वो क्या तरीका अपनाएं कि अपने बच्चों में उसवा हसना की झलक पहुँचा सके, उनको जो है वो अहले बैत अतहार और सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन और अपने अकाबरीन की कोई बात पहुँचा सके? तेज़ दौर आ गया है, ज़माना तेज़ हो गया है, इस गैजेट ने सब कुछ स्पॉइल कर दिया है। देखिए, ये आसान भी कर दिया और मुश्किल भी कर दिया है। आप जहाँ तक हमें ले गए हैं ना कि किस मकाम के वो लोग थे, अगर आज हम देखें ना कि हमें सैलरी कम मिल रही है या हमारे माशरे के अंदर हमारी तनख्वाह कम है, कोई गरीब है, अमीर है, उसको आप एक साइड पे रखें। आप जिनका नाम ले रहे हैं, जिनसे आप तरबियत लेना चाह रहे हैं, उनका उठना बैठना, उनका चलना, उनका बोलना, उनका देखना, आप उसको फॉलो करें। आप देखें ना, सैयदा कायनात को देखें, अगर कोई माँ सुन रही है तो वो सैयदा कायनात को देखे कि उसने कितनी मेहनत की और कितनी शोहर की फर्मा बरदारी की और कितनी मेहनत करके मेहमान नवाजी की और कितनी नाशुक्री और शुक्री की। नाशुक्री तो हम नहीं कह सकते, जी, कलमा कुफर है, और कितनी शुक्रगुजारी के साथ जो है ना उन्होंने पूरी पूरी रात चक्की पीसना, इबादत करना, उसको हम देखें। हम सिर्फ इस वक्त अपने नफ्स को पालने में लगे हुए हैं, ये मेरी बात लिख लें, नफ्स को पालने में। जिस दिन हमने नफ्स की मुखालफत की ना, हमारे बच्चों के अंदर एक हसीन हीरे पैदा होंगे। जी, मैं इसी बात को मुफ्ती साहब आपकी जानिब लेकर आता हूँ। प्लेटफॉर्म है, डिजिटल प्लेटफॉर्म है, वो राग़िब कर रहा है नौजवानों को अपनी जानिब, तो क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि ये जो खैर का पैगाम है, ये जो शर के मुकाबिल पैगाम है,
اس پیغام کو بھی اسی ڈیجیٹل میڈیا کی سطح پر بہت توانا ہو کے کھڑا ہونا چاہیے منور صاحب؟ کیا خیال ہے ملک صاحب؟ بالکل بجا فرمایا، اسی انداز میں کیا کہیں گے؟ بالکل ایسا ہی ہونا چاہیے کہ شر کے مقابلے میں خیر کو توانا ہونا چاہیے. توانا اگر ہم اسے نہ کر سکیں تو کم از کم اکول ضرور ہونا چاہیے. لیکن یہ تب ہو کہ جب اسے ریاستی سطح پر سر انجام دیا جائے. یہ انفرادی طور پر بہت مشکل ہے. ٹھیک ہے، آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ جو شر کا کام ہے وہ ریاستی سطح پہ ہو رہا ہے؟ میں بالکل ایسا سمجھتا ہوں اور میں کہتا ہوں. اچھا، اب دیکھیے نا، ایک دنیاوی نظام تعلیم ہے جس میں آپ کے پاس تعلیم یا مختلف شعبہ زندگی کے قابل افراد آپ کو مل رہے ہیں، لیکن اخلاقی تربیت نہیں ہے. اخلاقی تربیت آپ کی دینی درسگاہیں کسی حد تک کر رہی ہیں. آپ انہیں کیا فنڈ دیتے؟ ہاں، آپ ان پر کتنا انویسٹ کرتے ہیں؟ ان کے لیے آپ کی فنڈ ایلوکیشن کتنی ہے؟ اچھا، آپ ہمارے یہاں مختلف کلچرز کے نام پر بہت سارے ایسے پروگرامز جو ہمارے اخلاقیات اقدار کے خلاف ہیں وہ ایون کہ سرکاری سطح پر بھی منعقد ہوتی ہیں. مفتی صاحب کی بات کسی حد تک تو درست بھی ہے، کیونکہ آپ دیکھیں نا کہ مدارس کے اوپر جو ڈنڈا سرکاری جو پر مسلط کیا ہوا ہے اس پہ تو وہ نہ تربیت، تعلیم و تربیت سرکار کے پاس رہ گئی ہے اور نہ وہ مدارس میں دینا چاہ رہے ہیں. تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ جو چیز ہے وہ واقعتاً ریاست کی جو ہے وہ بے پرواہی کے سبب سے ہے؟ میں ایک جملہ یہاں کہوں گا. ہمارے استاد صاحب ایک بات فرمایا کرتے تھے، فرماتے تھے کہ جب تک اوپر ریاستی سطح سے خیر نیچے نہیں آئے گا نا، آپ نیچے سے کچھ بھی کر لیں ٹھیک نہیں ہوگا. اس کی وہ مثال دیتے تھے کہ 70 سال ہو گئے ہیں ہمارے یہاں اصلاحی تبلیغی جماعتوں کو لوگوں کی تربیت کرتے ہوئے، لیکن ہم انہیں وضو کا طریقہ بھی نہیں سکھا پائے. گورنمنٹ کا ایک آرڈر کہ آپ بنیادی دینی تعلیمات کو نصاب کا حصہ بنا دیں، یہ 1 سال میں آپ کے لیے سسٹم کو بدل کر رکھ دیں. اب یہ جو سلسلہ ہے جس نہج پہ پہنچا ہے خواتین حضرات، یہ وہ نہج ہے کہ جہاں پر کم از کم یہ واضح ہو گیا کہ ذمہ داری بہرحال ہمیں خود اٹھانی پڑے گی. اب اگر ہم ذمہ داری اٹھا لیتے ہیں تو کیا اچھا نہیں ہوگا کہ ہم قاضی امن نورانی صاحب کے اس پرانے فارمولے پہ دوبارہ چلے جائیں کہ جو ذمہ داری میرے بچوں کی مجھ پر ہے وہ میں اپنے پڑوس کے بچوں کی اٹھاؤں اور میری اس ذمہ داری میں میرے پڑوسی شریک ہو جائیں، تو وہ ایک ریوائول آ جائے کہ ایک وقت میں بہت سارے لوگ ایک بچے کی تربیت کر رہے ہوں اور اس کے اصول جو ہے وہ وضع ہو جائے. ان اصولوں کے وضع ہونے پر یقینی طور پر میں سمجھتا ہوں کہ چیزیں بہتر ہوں گی. قاضی صاحب، میں آپ کی جانب سے 2 جملوں میں پیغام چاہوں گا ماں باپ کے لیے. اولاد اللہ کی ایک نعمت ہے. اس نعمت کی قدر کا سب سے بہترین طریقہ ہے بہترین تربیت ہے. اور ذرا سا سخت جملہ ہے کہ صرف بچے پیدا کرنا اگر کارنامہ ہوتا تو یہ کام غیر انسان بھی کر لیتے ہیں. تو ہم انسان ہیں، اشرف المخلوقات ہیں. بہترین تربیت کر کے معاشرے کو بہترین افراد فراہم کرنا ہماری ذمہ داری ہے تاکہ اس معاشرے کو ہم ایک اچھا معاشرہ، ایک انسانی معاشرہ، ایک مثالی معاشرہ بنا سکیں. جی، میں وہ وقت قریب ہے افطار کا، میں چاہوں گا 1 منٹ بالکل اینڈنگ ہے، دعا آپ کی جانب سے، دست دعا بلند ہو. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللہم ربنا تقبل منا صلاتنا وصیامنا فی شہر رمضان. اللہم ربنا تقبل منا تلاوت القرآن وصلاۃ التراویح فی شہر رمضان. اے اللہ رحمت نازل فرما، برکت نازل فرما، ہمیں اپنے گناہوں کی مغفرت کی طرف جانے کی توفیق عطا فرما. اس شہر پر، اس ملک پر رحمت نازل فرما. غزہ کے مسلمانوں کی غیب سے مدد فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ وزینت فرشہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. سج گئے گھر گھر دسترخوان رمضان.